कार्ब डाइम किस्त नंबर 8। तारीख गलियों में उसने आंखें अगले ही पल खोली थी। सर पर जलते बल्ब उसे जलते बुझते महसूस हो रहे थे। जीन्स की जेब में अड़सा फ़ोन साइलेंट होने के बायस मुस्तकिल जू जू कर रहा था। उसने बामुश्किल हाथों पर जोर देकर उठना चाहा। पेट और कमर में दर्द की एक शदीद लहर आर पार हुई थी। उसकी हल्की सी कराह निकली। जब से दांत जमाकर वो फिर से उठने लगा, सांस उखड़ने लगा था। उसने आंखें बंद करके सर 2-3 बार जोर से झटका। धुंधली होती बसारत कुछ दुरुस्त हुई थी। उसने तकलीफ से सुन पड़ते जख्म पर हाथ रखकर मजीद खून को बहने से रोका था और फिर कामती टांगों पर जोर देकर उठ खड़ा हुआ। एक जोर का चक्कर आने के बायस वो मैले शटर से जा टकराया था। फिर उसका सहारा लेकर चंद कदम आगे बढ़ा। सफ़ेद शर्ट उसके खून से दागदार हो चुकी थी। उसने जख्म को दबाए रखा और फिर सफ़ेद बढ़ते लबों के साथ आगे बढ़ने लगा। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से बसारत फिर से धुंधली पड़ने लगी थी। दर्द की शिद्दत गहरी होने लगी थी। कनपटी से पसीने की कहीं बूंदें फिसल कर गर्दन में लड़खी थी। दस्ता लगने की वजह से निकला खून भी वहीं जम गया था। जेब में अड़सा फ़ोन अब फिर से जू जू करने लगा था। उसने फूले सांस के दरमियान फ़ोन से चिपे हाथ के साथ जेब थपथपाई और फिर उसे फ़ोन बरामद किया। कमर शटर से टिकाए रखी। गौर से देखने पर भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पता था कि वो किसी भी पल होश खोने वाला। उसने फ़ोन उठा लिया, कान से लगाया और साथ ही जख्म पर हाथ रख के आगे बढ़ने लगा। शटर का सहारा उसने अब तक ले रखा था। सेलिना कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हनीफा की आवाज़ गूंजी थी। उसने दिक्कत से थूक निकला था। जी वो ठीक है, उसने कहा। तकलीफ के बायस आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट उतरी थी। हनीफा दूसरी जानिब जैसे चौंक से गए। तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम? ठीक हूँ, छोटा सा जख्म है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उसने अगली बात सुने बगैर फ़ोन जेब में उड़स लिया था। फिर हिम्मत मजतमा करके आगे बढ़ने लगा। उसके लब हर गुजरते पल के साथ सफ़ेद पड़ते जा रहे थे। दूसरी जानिब साहिर ने उसे अपार्टमेंट की इमारत के पास उतारा और फिर उसने रोती हुई सेलिना की जानिब का दरवाज़ा तेज़ी से खोलकर उसे बाहर निकाला। वो बहुत सपाट था। सेलिना की किसी मज़ाहमत का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसे हाथ से पकड़े आगे ही आगे बढ़ रहा था। वो उसे अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन बेसूद। वो उसके ताकतवर बाजुओं का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसने अपार्टमेंट के दाखिली दरवाजे का पास कोड इंसर्ट किया और उसे अंदर धकेला। अभी उसी तेज़ी से दरवाज़ा बंद करने लगा था कि सेलिना की उंगलियां दरमियान में आ गई। वो दरवाज़ा नहीं बंद कर सका। मैं भी जाऊंगी, तुम मुझे इस अजियत में छोड़कर नहीं जा सकते। साहिर ने जब से दरवाज़ा खोलकर उसे देखा। सुर्ख चेहरा, गुलाबी आंखें, मुसलसल गिरते आंसू हिचकियाँ। आपने अपनी मनमानी का अंजाम देख लिया ना, इसीलिए मना कर रहा था मैं आपको जाने से। आपको आखिर समझ क्यों नहीं आता कि ये मामला बहुत हसास हो चुका है। किसी की भी जान भी जा सकती है। एजेंसी से 3 एक्ट्रेसेस गायब हैं और एक का कत्ल किया जा चुका है। कत्ल समझती है ना क्या होता है? उसने उसे अंदर किया और फिर खुद भी अपार्टमेंट में चला आया। अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। सेलिना उसी तरह हिचकियों के दरमियान उसे देख रही थी। वो सपाट चेहरे के साथ बुलंद आवाज़ से बोल रहा था, ये सब मजाक नहीं है मैडम। जैसे दूसरी एक्ट्रेस का कत्ल हुआ है वैसे आपका भी कत्ल हो सकता है। यासिर आपकी वजह से ज़ख्मी हुआ है। मैं उसे वहाँ इस हालत में छोड़कर इसलिए आपके साथ नहीं आया कि आप मेरे साथ वापस जाकर सारी मेहनत ज़ाया कर दे। क्या आपको अपने करियर की कोई फ़िक्र नहीं है? उसने उसी कारदार लहजे में पूछा था। वो पानी से भरी आंखें लिए उसे देख रही थी। मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। मुझे बस यासिर के पास जाना है। बाहर में जाए सब। साहिर ने लम्हे भर को अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया था। अपनी फ़िक्र नहीं है आपको? क्या यासिर की भी नहीं है? वो बस खामोशी से रोती रही। अगर वो मर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको? और उसने करण खाकर साहिर के बेरहम सवाल पर उसे देखा था। दिल सिकुड़ कर फैला था। प्लीज़ नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहती है कि उसे कुछ ना हो तो यहाँ इंतज़ार करें मेरा। मैं वापस आकर आपको सब कुछ तफसील से बताऊँगा। ये सिर्फ आपके करियर की बात नहीं है मैडम, ये यासिर की जमा पूंजी है। आपका एक लापरवाह कदम उसे खाक कर देगा। और उससे मज़ीद कुछ भी कहे बगैर वो तेज़ी से पलट गया था। साथ ही फ़ोन पर कोई नंबर मिलाता आगे बढ़ने लगा। वो बरसती आंखों से उसे जाता देखती रही। अपार्टमेंट का दरवाज़ा अपने आप ही चौखट से आ लगा था। उसने आंखें बंद की। वो ज़ख्मी सा स्याह पर्दे पर उभरा। उसने तकलीफ से घबराकर आंखें खोल दी थी। आंसू बेतहाशा रुखसारों पर गिर रहे थे। हाथ में मौजूद मफलर और हील्स का बैग उसने अब तक किसी मताए कुल की मानी जकड़ रखा था। वो लर्ज़ते कदमों से सोफ़े की जानिब आई और फिर आहिस्ता से ज़मीन पर बैठती चली गई। कपकपाता हाथ बैग की जानिब बढ़ाया, उसमें से स्याह सिल्क का मफलर निकाला और फिर वो इस मफलर को आंखों से लगाए जाने कितने ही पैरों रोती रही। उसे आज सही मायनों में एहसास हुआ था कि यासिर को तकलीफ़ में देखना बिल्कुल रूह कब्ज़ किए जाने जैसा था। ठंडे पड़े लाउंज में सिसकियाँ
उसी तरह उभर रही थी। ठंडे फर्श पर जूतों के साथ बैठी एक लड़की मफलर आंखों पर रखे अब तक रो रही थी। साहिर ने वापस उस सुनसान गली में कदम रखा, लेकिन यासिर का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। वो वापस भागा, चंद गलियों में उसे ढूंढता रहा, उसे पुकारता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं था। उसका फ़ोन अब मुस्तकिल बजने लगा था। पहली 2 मिस्ड कॉल सुल्ताना की जानिब से थी, फिर 4 कॉल्स हनीफा और ज़ाहर की जानिब से की गई थी। उसने फ़ोन को जेब में अरसा और तेज़ी से गलियों से बाहर निकल आया। कुछ ही फासले पर एक बुलंद इमारत वाला अस्पताल मौजूद था। वो उस तरफ को भागा, दरवाज़ा धकेलते उसने आगे बढ़कर रिसेप्शनिस्ट से यासिर के बारे में इस्तफसार किया था। उसने सर हिलाया और फिर उसे इमरजेंसी वार्ड का रास्ता दिखा दिया। इमरजेंसी वार्ड की सुर्ख बत्ती रोशन थी, शायद उसकी सर्जरी जारी थी। एक पल के लिए उसने गहरा सांस लिया, फिर पुश्त दीवार से लगाई। अस्पताल रात के पहर भी सफ़ेद बत्तियों से मुनव्वर था। मरीज सफ़ेद कोट पहने, डॉक्टर्स और मरीजों के घराने सब तेज़ी से आ जा रहे थे। उसने जेब में अरसा फ़ोन निकाला और फिर उसे निगाहों के सामने किया। अगले कई लम्हात में वो हनीफा और सुल्ताना को खबर के मुतल्लिक आगाह कर रहा था। कुछ ही देर में सब अस्पताल की उस यखरादारी में इकट्ठे हो गए थे। सुल्ताना बेयकीनी से सर बार बार नफ़ी में हिलाती मुसलसल रो रही थी। हनीफा अलबत्ता खुद को संभाले हुए थे। ज़ाहर और शेर भी साथ ही परेशान से इस्तादा थे। हनीफा ने उन्हें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन वो फिर भी चले आए थे। वो उनकी टीम का सुप्रीम हैंडसम पार्ट था। वो उसे भला कैसे छोड़ सकते थे। सर्जरी मुकम्मल हो चुकी थी। डॉक्टर्स अब बाहर निकलकर हाथों से शफाफ बारीक दस्ताने उतारते उन्हें सर्जरी के मुतालिक ब्रीफ कर रहे थे। गोली खतरनाक साबित नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि अगर निशाना चंद इंच नीचे होता तो यासिर का गुर्दा ज़ाया हो सकता था। सुल्ताना फिर से रोने लगी थी। हनीफा ने बेख्तियार शुक्र का कलमा अदा किया था। फिर रोती हुई सुल्ताना को हमदर्दी से देखते तसल्ली देने लगे ये कि वो अब ठीक था, उससे कुछ नहीं हुआ था। साहिर अगले ही पल बाहर चला आया था। फिर फ़ोन पर नंबर मिलाकर कान से लगाया। फ़ोन तेज़ी से उठाया गया। वो ठीक है ना? प्लीज़ मुझे बताओ कि वो ठीक है। अपार्टमेंट के सर टाइल्स पर हील्स के साथ वो अब तक बैठी थी। आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन रोने के बायस आंखों के पपोटे दर्द कर रहे थे और आंखें शदीद जल रही थी। साहिर ने गहरा सांस लिया। वो ठीक है मैडम। और सेलिना को लगा किसी ने उसके दिल से पहाड़ उतार दिया। शुक्रगुजारी के कहीं आंसू टूटकर रुखसार पर गिरे। उसने फटते जज्बात से मुंह पर हाथ रख लिया था। आंसू उबलते जा रहे थे। वो ठीक है, ओ खुदाया वो ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया साहिर। वो ठीक हो जाएगा, आप ठीक है? उसने जल्दी जल्दी हाथ की पुछ से आंसू रगड़ कर साफ़ किए, फिर सरस बात में लाया। लहजा मजबूत बनाने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ। अपार्टमेंट का दरवाज़ा ठीक से बंद है? उसने यूं ही चेहरा फेरकर दरवाजे की जानिब देखा था। हाँ, ऐसे नहीं, उठ कर देखिए, मुझे बताइए कि दरवाज़ा ठीक से बंद है या नहीं। साहिर की दी गई हिदायत पर वो सर हिलाती उठ खड़ी हुई थी। हील से चलती हुई आगे बढ़ाई, दरवाजे को देखा। हाँ, ठीक से बंद है। कुछ भी हो जाए, आप किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। मैं हॉस्पिटल से फारिग होकर आपके पास चला जाऊँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं आपको? फ़ोन रखते रखते यूं ही पूछ लिया था। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर रखता हूँ। उसने सर हिलाया और फ़ोन कान से हटाकर आगे बढ़ाई। एक पाँव ऊंचा करके हील की बारीक स्ट्रिप खोली, फिर हाथ से जूता उतारकर ज़मीन पर रखा। दोनों हील से पैर आज़ाद करके वो लाउंज में चली आई थी। लम्हे भर को अपने गोरे गुलाबी पैरों की जानिब देखा। वो भागने के बायस जगह जगह से ज़ख्मी लग रहे थे। ज़ख्मों में शदीद जलन का एहसास भी हो रहा था। वो बेदम सी सोफ़े पर गिर सी गई। कुछ लम्हात पहले तक उसके कदमों में बिजलियां सी भर गई थी। वो कितनी ही मुसाफरतें भागकर अबूर कर सकती थी। वो यासिर के लिए कहीं भी भाग सकती थी। उसे एक लम्हे पहले तक अपने करियर, उस इंडस्ट्री, यहाँ तक कि यासिर के साथ देख लिए जाने का एहसास तक नहीं था। उसे बस याद था तो ये कि वो ज़ख्मी हुआ था और उसकी वजह से हुआ था। पैरों में आबले से बन गए थे और अब उन आबलों में शदीद सोजिश हो रही थी। उसने तकलीफ से आंखें बंद की। ये वो क्या करने लगी थी? एक लम्हे पहले तक वो खुद को तबाह कर देने के दहाने पर थी। उसने पुश्त आहिस्ता से सोफ़े पर टिकाई और नीम दराज हो गई। ज़ख्म अब तक जल रहे थे। क्या वो खुद को तबाह कर देने की ताब रखती थी? क्या वो किसी और झटके को बर्दाश्त कर सकती थी? पैरों की जलन अब पूरे वजूद में उतरती जा रही थी। उसने आंखें खोली। उनमें गुलाबी सा पानी था, बिल्कुल हल्का सा पानी। नहीं, वो खुद को तबाह नहीं होने देगी। वो खुद को ऐसे ख़त्म होने नहीं देगी। ताज़ा ज़ख्मों की जलन गहरी होने लगी। उसने निगाह झुकाकर ज़ख्मों की जानिब देखा और फिर उसने एक फ़ैसला किया, एक कठिन फ़ैसला। वो उठी और चलती हुई कमरे के अंदर चली आई। वॉशरूम का दरवाज़ा नीमवा था। उसने अगले ही पल अपना टूटा बिखरा सा सरापा उस आईने में देखा था। उसके गहरे शहद रंग बाल,
کندھوں پر الجھ کر بکھرے ہوئے تھے، لباس خراش زدہ تھا، ایک جانب سے آستین پھٹی ہوئی تھی، آنکھیں رو رو کر زخمی سی دکھ رہی تھی اور قدموں میں ہوتی جلن ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب یاسر سے کبھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے اپنے معاملات سے دور رکھے گی، وہ ساحر کی بات مانے گی، وہ اب کوئی بھی بچکانہ قدم نہیں اٹھائے گی۔ آگے بڑھ کر اس نے نلکا چلایا اور پھر تیز دھار پانی سے اگلے ہی پل چہرہ دھونے لگی۔ میک اپ پانی کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ سے چہرہ صاف کیا اور پھر چند پل یوں ہی خالی خالی نظروں سے خود کو دیکھتی رہی، اور ایک فیصلہ تھا جو سیلینا مظہر کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ ہسپتال کی سفید راہداری ویسے ہی روشن تھی، ٹائلز بہت سرد اور جما دینے کی حد تک ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی سرجری مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ ماتھے پر ایک عدد سفید پٹی بھی بندھی تھی۔ ہسپتال کے سفید گاؤن میں وہ مزمحل سا لگ رہا تھا، بند آنکھوں کے ساتھ لیٹا، دنیا و مافیہ سے بے خبر۔ وہ سب اس کے آس پاس اکٹھا تھے۔ سلطانہ اس کا بے جان ہاتھ تھامے اس کے بستر کے ساتھ لگی کرسی پر براجمان تھی۔ حنیفہ اور ساحر ایک جانب ایستادہ تھے، ساحر اور زار ایک جانب کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ حنیفہ نے ان تینوں کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ تینوں ان کے پیچھے بڑھ آئے۔ اب وہ تینوں ہسپتال کے باہر زینوں کے اس پار موجود تھے۔ اسٹریٹ بلب روشن تھے، وہ چاروں اس کے نیچے ایستادہ رہے۔ کچھ پل جیسے خاموشی چھائی رہی تھی۔ کس نے کیا ہے؟ حنیفہ کی بھاری سی آواز ابھری تھی۔ سب کا رخ ساحر کی جانب تھا۔ گلیوں میں اندھیرا بہت تھا اور اس نے ماسک پہن رکھا تھا۔ کس قسم کا ماسک؟ چمڑے کا ماسک تھا، سور کی شکل کا۔ یکدم اس شیر کے چہرے پر کراہیت سی ابھری تھی۔ زار نے بے چینی سے سر جھٹکا تھا۔ ساحر بغیر رسل لیے سیدھے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، اسے ہماری ایجنسی کے خفیہ اسپاٹ کا علم کیسے ہوا؟ یاسر ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ایجنسی کا ہی کوئی بندہ ہے، وہی جسے میں نے اس رات کیبنز کے درمیان سے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ اور یہ شخص دونوں ایک ہی ہیں۔ اب کہ وہ تینوں چونکے تھے، حنیفہ نے ابرو کیر کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ان دونوں کے بھاگنے کا انداز بالکل ایک سا تھا۔ تم زار، تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں اور ساحر کو سیلینا کی حفاظت کے لیے مقرر نہیں کیا تھا؟ حنیفہ کی آواز میں اب کے ناپسندیدگی سی تھی۔ زار کا چہرہ پہ یکدم شرمسار کا سرخ ہوا تھا۔ ساحر نے گہرا سانس لیا۔ زار کی کوئی غلطی نہیں ہے یہاں، سیلینا نے اسے اپنے کام سے بھیجا تھا۔ حنیفہ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ ایسا کیا ضروری کام مان پڑا تھا کہ اسے تمہیں بھیجنا پڑا؟ ان کی میک اپ کٹ رہ گئی تھی سیٹ پر، بس وہیں واپس لینے گیا تھا میں۔ ان کا ماننا تھا کہ میک اپ ہر ایک شے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایک ایکٹریس کے لیے تو میک اپ سانس لینے کا کام دیتا ہے۔ اس نے سیلینا کی جانب سے جھاڑا گیا فلسفہ منمناتی سی آواز میں حنیفہ کے گوش گزار کیا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ اف سیلینا، اب تم تینوں میری بات بہت دھیان سے سنو۔ اب ہم یہ کیس خود سالو کر رہے ہیں، پولیس اپنا کام کرتی رہی، لیکن ہمیں اس حملہ آور کو خود پکڑنا ہوگا۔ یاسر کی پہرے داری کے لیے میں ایجنسی سے گارڈز کو بھیج دیتا ہوں، اس کی حفاظت بے حد ضروری ہے، لیکن تم تینوں اب اپنی آنکھیں کھلی اور لب بند کر لو۔ ایجنسی میں سے کسی پر بھی اس معاملے پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تینوں نے ہی سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ ساحر، تم اس انسان کا اسکیچ بنواؤ، تم اسے 2 دفعہ دیکھ چکے ہو، سیاہ ماسک والا اسکیچ بنواؤ، اس کی جو بھی جسمانی تفصیلات ہے وہ آرٹسٹ کو 2 اور 1 خاکہ تیار کرواؤ۔ زار اور شیر، تم دونوں اپنے کیبنز میں CCTV کیمرے انسٹال کرو، 24 گھنٹوں کی فوٹیجز کو جانچو، کون کتنی مرتبہ بغیر کسی وجہ کے تمہاری چیزوں میں جھانکتا ہے اور تم سے بات بے بات باتیں اگلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اب یہ سب خود آبزرو کرنا ہوگا۔ ان کے حکم صادر کرنے پر ان تینوں نے راجر سر کہا تھا، پھر وہ تینوں ہی حنیفہ کے پیچھے بڑھ گئے۔ کار کی جانب بڑھتے ہوئے حنیفہ کے قدم لمحے بھر کو زنجیر ہوئے تھے۔ سردار، اس ساری بھاگ دوڑ میں وہ انہیں یاسر کے حادثے کے متعلق مطلع کرنا تو بھول ہی گئے تھے۔ انہوں نے تینوں کو اشارہ کیا تو وہ تینوں اپنی اپنی کارز کی جانب بڑھ گئے۔ وہ پیچھے اب اپنے فون کی سیاہ اسکرین کو خاموشی سے تک رہے تھے۔ کثافت جیسے گہری ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے مٹیالے رنگ کی دیواروں والے کمرے میں وہ گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ روتی رہی تھی، لیکن اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ گلابی ہوئی ناک دہک رہی تھی۔ اسے کچھ لمحات قبل ہی روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ٹکائے بیٹھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہسپتال اتنے سرد ہوتے ہیں، اتنے سرد کہ انتظار میں ٹانگیں جمنے لگتی ہیں اور آنکھیں پتھرا جانے کا خدشہ گہرا ہونے لگتا ہے۔ تم نے وہ اذیت کیسے برداشت کی تھی میرے بچے؟ تم اس اذیت ناک رات کو سر کرنے کے بعد اب تک زندہ کیسے رہے ہو؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے رہے۔
کیوں میرے منہ پر ہمیشہ دروازے بند کرتے رہے؟ کیوں مجھے ہمیشہ پرے دھکیلتے رہے؟ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ہسپتال اتنے سرد ہوتے ہیں، اتنے زیادہ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکا تھا۔ آنسو سیدھا یاسر کے ہاتھ پر جا گرا تھا۔ تکلیف پر اس کا گلا جیسے تنگ پڑنے لگا تھا، سب سیاہ دھند میں لپٹتا جا رہا تھا۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آیا جب وہ یاسر تک بڑھنے کی کوشش کرتی اور وہ اس سے دور بھاگ جاتا۔ ہر لمحہ اذیت ناک تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری محبت تمہارے لیے کرب کا باعث تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آغوش تمہارے لیے ہسپتال کی سرد راہداریوں جیسی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے بچے، مجھے معاف کر دو، تم ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ میں آئندہ کبھی تمہیں اپنا چہرہ دکھا کر تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں بیٹا، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس نے آنسو رگڑ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، پھر اس کے ہاتھ کو احتیاط سے بیڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ اسے چپ چاپ دیکھتے رہنا چاہتی تھی، اپنے پیارے یاسر کو۔ اس نے بامشکل اپنے پلکیں ایک دوسرے سے جدا کی تھی۔ ایک دو دفعہ پلکیں جھپکانے کے بعد اسے سفید روشنی کا احساس ہوا تھا، مصنوعی سفید روشنیاں، اندھیرا، روشنی، پھر سے اندھیرا۔ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھی۔ اگلی دفعہ جب اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو آس پاس ہوتی باتوں کی آواز محسوس ہوئی۔ اسے جاگتا دیکھ کر کوئی اس کے قریب چلا آیا تھا، کوئی کسی ڈاکٹر کو بلانے کا بھی کہہ رہا تھا۔ آوازیں، آنسو، خوشی، سب جیسے گڑمڑ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے واقعتاً مکمل طور پر ہوش آ گیا تھا۔ اس کی پلکیں اب کے اتنی بھاری نہیں تھیں۔ اس نے آس پاس گردن آہستگی سے گھما کر دیکھا۔ سردار، ارمان، سلطانہ تینوں استادہ تھے۔ ارمان اب ڈاکٹر سے اس کی ریکوری کے متعلق بات کر رہا تھا۔ دادا اور سلطانہ اس پر جھکے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کی سماعت کو الفاظ تو محسوس ہوئے لیکن سمجھ نہیں آیا کہ وہ دونوں کیا کہہ رہے تھے۔ کچھ پل بعد اسے آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی، یاسر بچے کیسے ہو؟ اب زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی زخم میں؟ سردار کی مہربان سی آواز اسے اپنے کان کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے انہیں دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں، شاید وہ روتے رہے تھے۔ اس نے چہرہ گھما کر سلطانہ کو دیکھا، وہ اب گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرتی بامشکل مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ اپنا راستہ ہمیشہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اس نے چہرہ سردار کی جانب گھمایا، پھر آہستہ سے کہا، کیا ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ مجھے ریکور کرنے کے لیے تنہائی اور سکون کی ضرورت ہے؟ اور وہ جو مسکرا کر نرمی سے جھکے اسے سن رہے تھے، یکلخت چونکے۔ اسے دیکھا، وہ سنجیدہ تھا اور انہی ٹھہرے ہوئے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے بے بسی سے ہنس دیے تھے۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے انتہائی کوئی فلمی سا جملہ بولو گے، لیکن تم تو اوہ یاسر۔ وہ بے بسی سے ہنستے جا رہے تھے، کتنا ڈر گیا تھا ان کا دل۔ پھر آنکھوں میں ڈھیروں خفگی سمیٹ کر اس بدتمیز کی جانب دیکھا۔ مجھے لگا تھا میں اپنا دوسرا بیٹا کھونے جا رہا ہوں۔ تم نے یہ جاب کرنے سے قبل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی حفاظت کرو گے، یہ حفاظت کر رہے ہو تم؟ بہت ہو گیا لاڈ پیار۔ وہ اس پر گرجے تھے۔ ڈاکٹر اور ارمان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ سلطانہ بھی انہیں ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں چونکا تھا تو بس یاسر نہیں چونکا تھا۔ آپ مریض سے ایسے بات نہیں کر سکتے، ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی ہلکی سی تنبیہ پر اس نے سردار کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں نہ کہتا تھا۔ چترول کی ضرورت ہے آپ کے مریض کو فی الحال۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ وہ ٹھیک ہوتا تو دل کھول کر ہنستا، لیکن ابھی تو ہلکی سی جنبش بھی تکلیف دے رہی تھی۔ آپ ہیں کون مریض کے؟ دادا ہوں میں اس کمبخت کا۔ ارمان جلدی سے ڈاکٹر کو لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مبادہ سردار اپنے جلال سے اسے بھی بہرہ مند کر دیتے۔ دادا ہی تو ہیں بس، ہلکی سی آواز میں کہا تھا یاسر نے۔ سردار کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ سلطانہ نے ہنسی دبانے کی خاطر چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ صرف دادا؟ وہ اس کی سنگ دلی پر گویا بلبلائے تھے۔ اس نے سکون سے سر اس بات میں ہلایا تھا، تم ذرا صحت یاب ہو جاؤ، پھر کیا؟ اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مجھے غصہ دلانے کے لیے کیا خصوصی طور پر طنز کرنے کی کلاسز لیتے رہو؟ انہوں نے احتیاطاً پوچھ لیا تھا۔ اس دفعہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، بالکل ہلکا سا۔ سردار اسے اتنے دنوں بعد مسکراتا دیکھ کر جیسے ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے۔ اس نے یوں ہی گردن پھیر کر سلطانہ کی جانب دیکھا تھا، ملگجا لباس اور تھکی تھکی سی آنکھیں۔ وہ شاید گھر نہیں گئی تھی۔ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ بہتر سلطانہ بیٹے، گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تم 2 دن سے ایک ٹانگ پر کھڑی رہی ہو، ایسے تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ سردار کے کہنے پر وہ چونکا تھا۔ 2 دن؟ کیا وہ 2 دن بعد ہوش میں آیا تھا؟ 2 دن؟ اتنا لیٹ ہوش کیوں آیا مجھے؟ تمہیں ان پچھلے دنوں میں بہت دفعہ ہوش آ چکا تھا، لیکن تم دوائیوں کے زیر اثر نیم غنودگی میں تھے۔ سلطانہ بیٹے جاؤ، آرام کرو، میں یاسر کے پاس ہوں۔ اس نے اب کے چہرہ سلطانہ کی جانب پھیرا تھا، پھر خنکھار کر کہا،
آپ آرام کریں، یہاں پر دادا ہیں میرے پاس۔ اوکے، لیکن میں شام میں پھر سے آؤں گی، تو مجھے یہاں آنے سے روک نہیں سکتے؟ اس کے جواب دینے سے قبل ہی سردار سر ہلا کر انہیں اجازت دے چکے تھے۔ وہ باہر کی جانب بڑھی تو اس نے ماتھے پر ڈھیروں بل لیے سردار کی جانب دیکھا۔ آپ نے انہیں یہاں واپس آنے کی اجازت کیوں دی؟ سردار سکون سے اسے دیکھتے رہے تھے۔ کیونکہ وہ ماں ہے تمہاری، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے تم سے الگ نہیں کر سکتی، تم بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی قسم کے خطرے سے دوچار ہوں۔ اپنے بیٹے کے پاس اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک منٹ، کیا تمہیں اسی ماں کی فکر ہو رہی ہے جس کی تم شکل دیکھنے تک کے روادار نہیں تھے؟ پھر جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا جیسے کچھ محسوس کرنا چاہا۔ کیا تمہارے سینے میں دل کی جگہ پتھر نہیں موجود؟ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ تمہارے پاس دل نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ انہیں آنکھیں اٹھا کر دیکھتا رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا دادا، میں نہیں چاہتا کہ وہ بلا وجہ کسی بھی مسئلے میں میری وجہ سے پھنسے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں کیا نہیں سمجھتا جناب؟ وہ جتنا پیچ و تاب کھا رہا تھا سردار اتنا ہی سکون میں تھے۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، ہاتھ سے اپنے پیٹ پر بندھی پٹی کو چھو کر زخم محسوس کیا۔ اس کے چھونے پر اندر جیسے سوئیاں سی چبھی تھی۔ جس نے مجھے زخمی کیا ہے وہ میرے آس پاس موجود لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری جاب ایسی ہے کہ بہت سے دشمن اپنے آپ ہی بن جاتے ہیں، انہیں بس کسی ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کسی کا گھرانہ تباہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ آواز آہستہ تھی۔ سردار گردن جھکائے محبت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تم ہو نا ہماری حفاظت کرنے کے لیے، کوئی کیسے ہمیں ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تمہارا غصہ بھر چہرہ دیکھ کر کوئی ہمیں ہاتھ لگانے کی جرت کر سکتا ہے کیا؟ آپ کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں ٹھیک ہوں، کچھ ہی دنوں میں کئی کلومیٹرز تک بھاگ بھی سکوں گا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم سپر مین ہو؟ میں یاسر ہوں۔ بڑا کوئی تیر مارا ہے آپ نے یاسر ہو کر؟ سردار کا ٹھنڈا سا انداز دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی طور یہاں سے ٹلنے والے نہیں تھے۔ اسی پل ارمان دروازہ دھکیلتا اندر چلا آیا تھا۔ ایک نظر یاسر پر ڈالی، اس کے ماتھے پر بل تھے اور نقوش کچھ بگڑے سے تھے۔ اس نے ایک نظر سردار پر بھی ڈالی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ریکوری کے لیے 2 ہفتے درکار ہے، اس سے پہلے تم اپنے روم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ زخم ابھی تازہ، اگر احتیاط نہیں کرو گے تو زخم خراب ہو سکتا ہے، اسی لیے اپنی من مانیوں کو چند دنوں کے لیے بالائے طاق رکھ کر صرف اپنی صحت کا خیال رکھو۔ ارمان کے ایک ہی سانس میں کہنے پر اسے مزید کوفت ہونے لگی تھی۔ اس نے سر تکیے پر رکھ دیا تھا۔ 2 ہفتے، 2 ہفتوں تک وہ اس مرجھائے ہوئے مصنوعی روشنیوں سے مزین ہسپتال میں آخر کیا کرے گا؟ اسے اگلے چند دنوں کے بارے میں سوچ کر ہی شدید اکتاہٹ ہوئی تھی۔ میں اسے یہی سمجھا رہا ہوں، لیکن مجال ہے کہ دادا کی کوئی بات اسے سمجھ آ جائے، سردار نے خفگی سے کہا تھا۔ لیکن ارمان کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ دادا، آپ یہاں اب نہیں رہیں گے، آپ میرے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا، وہ آپ کو میرے گھر ڈراپ کر دے گا۔ یاسر کو اب ہوش آ گیا اور وہ خطرے سے باہر ہے، اسی لیے آپ بلا وجہ یہاں نہیں رک سکتے۔ آپ کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سکون سے سردار کو ہدایات دی تو یاسر نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ دادا بھی اتنے ہی حیران ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا تم میرے ساتھ ہو، وہ بگڑ کر بولے تو یاسر کو ہنسی آئی۔ ارمان نے شانے چکائے تھے۔ میں اب بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں دادا جان۔ یہ ساتھ ہو تم مجھے میرے پوتے سے دور کر رہے ہو؟ آپ کا پوتا کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، بڑا مرد ہے، ایسی 2-3 گولیاں تو آرام سے کھا کر آگے والوں کو سیدھا کر سکتا ہے۔ کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ اسی زخمی حالت میں خود ہاسپٹل چل کر آیا تھا؟ ڈاکٹرز اب تک حیران ہیں کہ اس نے گولی لگنے کے بعد ہوش کیوں نہیں کھویا، اور یہ اتنا فاصلہ بھی عبور کر کے یہاں تک کیسے آ سکتا ہے۔ دل تو کر رہا تھا کہ بتا دوں یہ انسان نہیں جن ہے، لیکن پھر جانے دیا۔ اب آپ جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حفاظت کی اس سے نہیں آپ کو ضرورت ہے۔ اب کے ہسپتال کے اس مٹیالے کمرے کا منظر کچھ اور تھا۔ یاسر ہاتھ باندھے محظوظ نگاہوں سے سردار کا بے یقین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارمان اپنی تقریر کرنے کے بعد سکون سے دادا کی جانب متوجہ تھا۔ پھر سردار نے انتہائی خفگی سے دونوں کی جانب دیکھا اور سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ جب میرے سفید محل آؤ گے تو میسم کے ہاتھ کے انتہائی خوفناک کریلے کھلاؤں گا تم دونوں کو، یاد رکھنا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن ہسپتال کے اس کمرے میں دل فریب سا کہکا گونجا تھا۔ سردار کے جاتے ہی ارمان اس کے قریب چلا آیا تھا، پھر اسے گہرا سانس لے کر دیکھا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ سیلینا سے کتنی محبت کرتے ہو؟ واٹ؟ بکواس بند کرو اور بتاؤ کہ کتنی اچھی لگتی ہے وہ تمہیں۔ کیا گھٹیا سوال ہے یہ؟ اس کا رشتہ آیا ہے۔ وہ نہیں چونکا، انہی خاموش گہری نظروں سے ساتھ کھڑے ارمان کو دیکھتا رہا۔ تو کچھ پل بعد بڑی بے رحمی سے پوچھا تھا اس نے۔ ارمان کی جانچتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہی۔ تم واقعی اسے پسند نہیں کرتے؟ ارمان، یہ کیا فضول سوال ہے؟ اب کہ وہ بگڑا تھا۔
اس میں کچھ بھی فضول نہیں ہے۔ کچھ ہی پل بعد واجد حسن اپنی بیوی سے علیحدگی کی خبروں کے ساتھ ہیڈ لائنز کا حصہ ہوگا اور وہ سیلینا کے پاس دوبارہ جائے گا، وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ اور اب کہ اس کے ابرو متعجب سے اوپر کو اٹھ گئے تھے۔ وہ اس گھٹیا آدمی سے دوبارہ کیوں رشتہ جوڑنا چاہے گی؟ اور اب کہ وہ بولا تو آواز میں گہری اکتاہٹ کے ساتھ تیش بھی کوڑے لے رہا تھا۔ ارمان بالکل ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے کندھے اچکائے تھے۔ وہ کسی سے بھی رشتہ جوڑے، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی سے بھی ایسے کیسے رشتہ جوڑ سکتی ہے؟ اور وہ کیوں جوڑے گی؟ کیونکہ یہ اس کی زندگی ہے اور وہ اس زندگی کا فیصلہ کرنے کا ہر حق رکھتی ہے۔ اور وہ ارمان کے ٹھنڈے سے انداز میں کہنے پر ٹھٹک کر ٹھہر سا گیا تھا، پھر چہرہ اس کی جانب سے پھیر کر سر جھٹکا۔ اگر تم اس میں واقعتاً دلچسپی رکھتے ہو تو آگے بڑھو اور اسے اس واجد نامی بے ڈھنگی مخلوق سے چھین لو، ویسے بھی وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے نہیں، سوچ کر جواب دو، کیا تم اسے دوبارہ واجد کی زندگی میں داخل ہوتے دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے احتجاج کیا تھا۔ ارمان ڈیٹو کی طرح مسکراتا رہا، اس نے یاسر کا احتجاج سنا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اسے دوبارہ ذلیل کرے گا، اس دفعہ 50 نہیں 1000 کے سامنے کرے گا۔ ماریا اس کی زندگی پہلے ہی عذاب بنانے کے در پہ ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے جن عظیم چالوں کا سہارا لے گی، اس کا سیلینا پر کیا اثر پڑے گا، اسے بھی سوچ لینا۔ واجد کا نامی گرامی کاروبار باپ اسے کبھی بھی اپنی بہو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوگا، وہ اسے اس کی زندگی چھوڑنے پر مجبور کرے گا۔ وہ اس پر ہر طرح سے زور ڈالے گا، یاسر عالم، کہ وہ یہ انڈسٹری چھوڑ دے، اور تمہیں یہ سب ہمت کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ وہ بس چبھتی ہوئی نگاہوں سے ارمان کا چہرہ تک رہا تھا، وہ چبا چبا کر بول رہا تھا جیسے بہت محظوظ ہو رہا۔ اب کیا تم یہاں سے دفع ہو سکتے ہو؟ اس نے دروازے کی جانب ابرو سے اشارہ کر کے ضبط سے کہا تھا۔ ارمان نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں دوست ہوں تمہارا، تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اسی لیے پہلے سے وارن کر رہا تھا تمہیں۔ ساتھ ہی ہاتھ جلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے انہی چپتی آنکھوں سے کمرے کا بند دروازہ دیکھا اور پھر کوفت سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس بستر پر رہنا اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا لیا تھا۔ اب وہ بے چینی سے ای میلز چھان رہا تھا۔ کیا واجد واقعی ماریا کو زندگی سے بے دخل کر رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو سیلینا کی زندگی ایک بار پھر سے مشکل ہونے جا رہی تھی۔ اسے شوٹ کے ساتھ ساتھ فوٹو شوٹ کے لیے بھی کام کرنا تھا۔ سلطانہ کئی دنوں بعد آج سیٹ پر نکھری سی آئی تھی، لیکن سیلینا نے محسوس کیا کہ اس کا انداز اس کے ساتھ بے انتہا روکھا اور کھچا سا تھا۔ وہ سب سے مسکرا کر نرمی سے حال احوال دریافت کر رہی تھی، لیکن جو ہی اس کی جانب نگاہ اٹھی تو انداز میں یکدم ہی سرد موہی سی اتر آئی تھی۔ اس کا دل بے تحاشا خراب ہونے لگا تھا۔ وہ یاسر کی ماں تھی اور یاسر اس کی وجہ سے ایسی حالت میں ایڈمٹ تھا۔ کوئی بھی ماں اس کی جگہ ہوتی تو ایسا ہی رد عمل دیتی۔ سرمد نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی۔ سلطانہ اسے یقیناً اپنے آفس میں طلب کر رہی تھی۔ اس نے تھوک نکلا اور پھر آگے بڑھائی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دبے قدموں آگے بڑھائی۔ سلطانہ نے ایک سرد سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ سا ابھرا تھا، حلق خشک ہو گیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا یاسر سے ملنے سے؟ سوال بہت کڑے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اس کی گردن جھک سی گئی، کندھوں پر منو بوجھ آ گرا۔ سوری، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی۔ لڑکی ادھر دیکھو۔ اس نے سختی سے درمیان میں اس کی بات کاٹی تو اس نے بہت سا تھوک نکل کر چہرہ اٹھایا۔ پیشانی کا پسینہ اب رخسار تک ڈھلک آیا تھا۔ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ کہیں اندر دبتی جا رہی ہے، کہیں بہت اندر۔ مجھے تمہاری وضاحتوں میں قطعی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تمہیں بالکل آخری دفعہ خبردار کر رہی ہوں، میرے بیٹے سے دور رہو۔ تمہاری وجہ سے ماریا نے اسے بھی داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، تمہارے میس میں اس سے بھی گھسیٹا تھا، صرف اسی لیے کہ وہ کسی اچھے انسان کی مانند تمہاری آخر تک مدد کرتا رہا۔ لیکن اب پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تمہاری اس کی زندگی میں موجودگی ایک نرا خطرہ ہے، اسی لیے تم بغیر کوئی اطلاع دیے منظر عام سے غائب رہو، مجھے دوبارہ تمہیں خبردار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ بالکل باہر نکل آئی، ایک نظر پہلے کام پر ڈالی۔ تکلیف اور مصروفیت ساتھ ساتھ تھی۔ وہ آخر جاتی تو کہاں جاتی؟ کسی نے اسے آواز دی تو اس نے گہرا سانس لیا، حلق میں موجود گرہیں نکلیں اور پھر بامشکل چہرے پر مسکراہٹ سجاتی آگے بڑھائی۔ بعض دفعہ مسکرانا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ لمحہ شروع ہو چکا تھا، بہت پہلے سے۔ وہ کام سے واپس آئی تو حد درجہ تھکن کا شکار تھی۔ چند پل وہیں دروازے کے ساتھ خاموشی سے لگ کر بیٹھی رہی۔ بچپن کی تمام محرومیاں جانے کیوں ایک ساتھ اس پر وارد ہو رہی تھی۔
جب تائی اسے کہتی تھی کہ وہ اچھا کھانے، اچھا پہننے اور اچھے انسانوں کے لائق نہیں تھی، ان کا ماننا تھا کہ ایک بار ہوسٹس کی بیٹی جلد یا بدیر کسی مرد سے بھاگ کر شادی کرنے والی تھی، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے عزت کا رشتہ میسر آ سکتا۔ اس نے سر تھک کر دروازے کی پشت سے ٹکایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ہر تکلیف دیتی بات کا زخم منمل ہو جائے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ اس کے دل سے آج بھی کہیں ان باتوں پر خون رس رہا تھا۔ اس کا دل آج بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ جب واجد سے رشتہ جڑا تب دل کو آس سی تھی کہ تائی کی باتیں سچ نہیں تھیں۔ ایسی فضول باتیں سچ کیسے ہو سکتی تھیں؟ پھر رشتہ ٹوٹ گیا اور تائی کی بھیانک پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر تاریکی میں ڈوبی چھت کو دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ کی تمام بتیاں بند تھیں۔ یاسر ملا تو اس نے آس ہی نہیں جوڑی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ قابل نہیں تھی، لیکن یہ دل یہ آس نہ ہونے پر بھی کیوں ٹوٹ رہا تھا؟ یہ نا امید ہونے کے بعد بھی کیوں ٹوٹ جانے کی سکت رکھتا تھا؟ یہ آخر سمجھتا کیوں نہیں تھا؟ وہ آہستہ سے اٹھی اور پھر آگے بڑھی آئی۔ انڈسٹری میں داخلے کے اوائل دنوں ہی میں اسے ایٹنگ ڈس آرڈر کی شکایت ہو گئی تھی۔ وہ بے وقت اور بے جگہ کھانے لگی تھی۔ وہ بے تحاشا کھانے کے بعد واش روم میں بند ہو کر کہیں پیروں تک اپنے معدے سے سب اگل دیا کرتی تھی۔ پھر ایک چکر شروع ہو گیا۔ تکلیف اور اذیت سے چند پل کی نجات کے لیے وہ بھوک نہ ہونے پر بھی زبردستی کھانے لگی اور اس کی صحت بری طرح متاثر ہوتی رہی۔ اس کا وزن مستقل بڑھتا جا رہا تھا۔ نظر اور یوول نے اس کے بڑھتے وزن پر تشویش کا اظہار کیا تو اس نے ایکسٹریم ڈائٹس شروع کر دی۔ ایک اذیت ناک اور نہ ختم ہونے والا چکر پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی کھا نہیں پاتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اسے ماہر نفسیات کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے دماغ کے اس طاقتور چکر کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وزن جو تیزی سے بڑھا تھا اب اسی تیزی سے گرنے لگا تھا۔ اس کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی تھی۔ اس کی جسمانی صحت بگڑ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا اور پھر وہ کریم بریڈز کے کئی پیکٹ نکال کر تیزی سے کھانے لگی، ایسے جیسے وہ برسوں سے بھوکی رہی ہو۔ کچھ پل بعد وہ فریج کے سامنے بیٹھی بریڈز باقاعدہ منہ میں زبردستی ٹھوستی جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ فریج کی سفید روشنی میں کچن کا کچھ حصہ نمایاں تھا اور وہ بھی جو زمین پر بیٹھی کسی وحشی کی طرح بریڈ زبردستی حلق سے اتار رہی تھی۔ اسے ان کریم سے بھری ڈبل روٹیوں کے ذائقے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو محض اپنا سٹریس ختم کرنے کے لیے کھاتی جا رہی تھی۔ یک لگتے حلق تک بھر جانے کے بعد اسے ابکائی سی آئی تھی۔ اس نے ادھ کھلے پیکٹس، آدھی بچی ڈبل روٹیاں اور باریک چورے کو یوں ہی چھوڑا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ اسے کہہ آ رہی تھی۔ کچھ ہی پل بعد کسی نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور پھر آگے بڑھایا۔ آنے والے نے قدرے حیرت سے بتیاں روشن کی تھی۔ وہ سائرہ تھی۔ سیلینا جواب نہ دارد وہ پرس صوفے پر ڈال کر جلدی سے آگے بڑھی اور پھر کچن میں جھانکی۔ فریج کا ہاتھ کھلا دروازہ دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے کی جانب بھاگی۔ وہ اس کے ڈس آرڈر سے واقف تھا۔ وہ بیسن پر جھکی سیلینا کی پشت سہلا رہی تھی۔ وہ اپنا منہ دھو رہی تھی بے جان یک ہاتھوں سے۔ اس نے اسے کوئی بھی سوال کیے بغیر بیڈ پر لٹا دیا تھا، پھر اس سے لحاف پر کھول کر ڈالنے لگی۔ سیلینا اسے بے حد مزمحل لگی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی چھوئی۔ تم ٹھیک ہو نا سیلین؟ کیا ہوا ہے؟ پھر اس کے سرہانے آ بیٹھی، پیار سے اس کے ٹھنڈے سفید رخسار پر اپنا نرم گرم سا ہاتھ پھیرا۔ نہیں، تمہیں موعد سے سیشنز لینے کی ضرورت ہے۔ یہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ کیا تم میرے لیے یاسر کو ہاسپٹل دیکھنے جا سکتی ہو؟ میں بس جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے التجائیہ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سائرہ لمحے بھر کو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر اس کی بات مان لی۔ تمہیں اس وقت خود کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا تم ابھی کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا افورڈ کر سکتی ہو؟ وہ کسی نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ میری جان بچائی ہے۔ سائرہ اس کا زرد چہرہ چند پل دیکھتی رہی تھی۔ اچھا اب آرام کرو، میں صبح اس سے مل آؤں گی، پلیز۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ کچھ پل بعد وہ اسے گردن جھکا کر دیکھتی ہوئی افسوس سے بولی تھی۔ سیلینا اداس سا مسکرائے۔ وہ مجھے اتنا یاد آ رہا ہے سائرہ، میں کیا کروں؟ تم اسے بتا کیوں نہیں دیتی؟ سائرہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں کی باریک رگیں گلابی ہونے لگی۔ میری وجہ سے دیکھو آج وہ کہاں پہنچ گیا۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی اور وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسے ہی کسی کو پسند نہیں کر لیا کرتا۔ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی بہت پرفیکٹ ہوگی۔ کم از کم وہ میرے جیسی داغدار اسکینڈلز میں پھنسی ایک پستی ہوئی اداکارہ تو ہرگز نہیں ہوگی۔ اس بات پر میں تمہارا منہ بھی توڑ سکتی ہوں۔ سائرہ کی ہلکی سی آواز پر وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔
کیا میں ایسی نہیں ہوں؟ دوستی کی اینک اتار کر دیکھو، اپنی دوست کی زندگی اور ذات کا ہر شگاف بڑی وضاحت سے دکھائی دینے لگے گا۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ کیا تم اسے اتنا پسند کرتی ہو؟ سائرہ کے خاموشی سے سوال پر اس نے بند آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا تھا تو آنسو بھی آنکھوں سے ٹوٹ کر لڑکتے ہوئے بالوں میں جذب ہو گیا۔ سائرہ کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ کیا واجد سے بھی زیادہ؟ ہاں، اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ، بولی تو آواز رندی ہوئی تھی۔ کیا بات اچھی لگتی ہے اس کی؟ ہر بات۔ کچھ تو برا لگتا ہوگا نا؟ ہاں، جب وہ دور جانے اور دور رہنے کی باتیں کرتا ہے، جب وہ پل میں مجھے اجنبی کر دیتا، مجھے لگتا ہے میرا دل خالی ہو گیا، دنیا اور زندگی خالی ہو گئی ہے۔ تمہیں واجد سے کبھی اتنی محبت نہیں تھی؟ اور اس نے اگلے ہی پل آنکھیں کھول دی۔ پھر سب ٹھہر گیا، ساری دنیا رک سی گئی۔ اس پر جیسے کچھ آشکار ہو رہا تھا، جیسے ایک لمحے کی آگاہی تھی، بس ایک پل کی محبت۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، حیرت سے چھت کو تکتی رہی۔ کیا اب تک محبت کے متعلق بات کرتی رہی تھی؟ کیا اسے یاسر سے محبت ہو گئی تھی؟ کچھ تھا جو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سائرہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، ذہنی انداز میں نفی میں سر ہلاتی وہ کہہ رہی تھی۔ یہ محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور اس نے جواب دینے کے لیے لب وا کیے، لیکن اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آخر اگر یہ محبت نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا تھا۔ اس نے خالی بے یقین نظروں سے سائرہ کو دیکھا تھا۔ میں کیسے؟ کیا تمہارا دل اس کی تکلیف پر تڑپتا نہیں ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر اسے وہ رات یاد آئی جب اسے گولی لگی تھی۔ وہ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر اسے بازو سے جکڑ رہا تھا، اسے ساحر کے حوالے کر رہا تھا، اسے ہدایات دے رہا تھا۔ وہ اس حال میں بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کی سفید شرٹ پر ابھرا وہ خون کا داغ اسے یاد کر کے نئے سرے سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے میرا دل تکلیف سے پھٹنے کے قریب ہے۔ اور اسے مسکراتا دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ اسے سردار کے سفید محل کی چھت یاد آئی تھی۔ اسے زرد کمکموں سے روشن اس چھت پر موجود یاسر یاد آیا تھا، ہاتھ باندھ کر سکون سے اسے تپاتا ہوا، ہلکا سا مسکراتا ہوا۔ جب وہ مسکراتا ہے تو آس پاس ایک روشنی سی پھیلی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب وہ مصروف سا سر جھکائے کام کر رہا ہوتا ہے تب تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑی پر چہرہ ٹکائے اسے دیکھتی رہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اسے دیکھ دیکھ کر کبھی نہیں تھک سکتی۔ میں اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے نسوں کے جال میں جکڑے ہاتھ، میں یہ سب بغیر کسی اکتاہٹ کا شکار ہوئے گھنٹوں دیکھ سکتی ہوں سائرہ۔ اور سب سے اچھا وہ تمہیں کب لگتا ہے؟ جب وہ میری کسی بے وقوفی پر چہرہ جھکا کر ہنس پڑتا ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے بغیر کسی دقت کے بہتے جا رہے تھے۔ اسے خود بھی بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی یاسر کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن یہ سب باتیں، یہ جیسے اس کے کہیں اندر تک اترتی جا رہی تھی، بس اسے ہی ان باتوں کا ادراک نہیں تھا۔ پہلی دفعہ وہ تمہیں کب اچھا لگا تھا؟ سائرہ نے اس کی نرمی سے پوچھا تو سیلینا کی نگاہوں کے سامنے ایک منظر سا لہرایا۔ وہ گلابی جوڑے میں ملبوس کمزور سی واجد کے سامنے استادہ تھی۔ وہ اسے چھونے آگے بڑھ رہا تھا اور پھر کوئی درمیان میں آ گیا تھا جب اس نے واجد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا تھا، کیپ یور ڈسٹینس۔ جب وہ لوگوں کو پرے دھکیل کر میرے لیے کہتا ہے کہ فاصلہ رکھ کر بات کریں، تب مجھے وہ کچھ اور اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب زیادتی ہے میرے ساتھ۔ وہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ وہ اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ تیز تیز بول کر اس کا سانس پھول گیا تھا۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے سیلین؟ وہ سر جھکا اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے محبت ہو گئی تھی اور یہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ سائرہ نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو سہلایا تھا، پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور ایکٹریسز کو کرداروں سے محبتیں ہو جائیں تو وہ انہیں بھول جانے ہی میں عافیت سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ کردار سیلینا، وہ کردار ان کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ سیلینا کی کہی گئی بات اس نے دہرائی تو وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ جیسے ایک دم بہت ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی۔ اب وہ پھر سے سائرہ کے ساتھ آ لیٹی تھی، پھر اس نے سائرہ کو بھینچ کر گلے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ سیلینا کو اس سمے اس کی شدید ضرورت تھی، اسی لیے وہ بغیر کسی پس و پیش کے اس کے ساتھ نیم دراز رہی۔ لاؤنج میں موجود شیشے کی کھڑکیوں پر رات قطرہ قطرہ بہہ کر پگھلتی رہی۔
اگلی صبح سائرہ اور وہ دونوں اپنے کاموں کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ پھر سیلینا اسے ہاتھ ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں ناشتہ ساتھ کر چکی تھی اور وہ اسے تھراپی سیشنز کے لیے دروازے تک بولتی ہوئی آئی۔ سیلینا مسکرا کر پلٹی اور پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، آگے بڑھ کر اس کے سیب جیسے رخساروں کو باری باری چوما اور اسے دیکھا۔ وہ اس کی ایسی والہانہ محبت پر حیرانی سے آنکھیں پھیلائے دیکھتی رہی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ ہنسی تھی۔ میں کام سے فارغ ہو کر موہت سے سیشنز کے متعلق بات کرنے جاؤں گی، تم پریشان مت ہو، بس یاد رکھو کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے کہنے پر سائرہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر اسے گلے لگا کر خدا حافظ کہا اور دروازہ بند کرتی واپس پلٹ آئی۔ وہ خود بھی کام پر جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ ایک آخری نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی، سبز رنگ کے شلوار قمیض پر مفلر کی مانند دوپٹہ گردن میں لپیٹے، اونچی پونی بنائے، پیروں میں سنیکرز پہنے، کندھے پر پرس ٹانگے وہ جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ اگلے لمحات میں وہ ذرا دیر ڈرائیو کرنے کے بعد ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ اسے یاسر سے دو ٹوک بات کرنی تھی۔ اس نے ریسیپشن سے اس کے متعلق پوچھا اور پھر 103 کمرے کی جانب بڑھائی۔ اگلے ہی پل اس نے دروازہ دھکیلا تھا۔ ہسپتال کا کمرہ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کے باعث روشن تھا۔ بستر پر ہسپتال کے گاؤن میں وہ لیٹا تھا، اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک جانب سفید چھوٹی سی پٹی لگی تھی، چہرہ معمول سے ذرا زیادہ سنجیدہ اور مزمحل لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھائی، ساتھ رکھا سٹول کھینچ کر اس کے بستر سے ذرا فاصلے پر رکھا اور بیٹھ گئی۔ یاسر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اس نے محض سر ہلایا تھا۔ اگر جانتے ہیں تب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں سیلینا کی اکلوتی دوست ہوں اور میں اس کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوں۔ آپ نے اس کی جان موقع پر بچا کر بہت دفعہ بچائی، آپ کا بے حد شکریہ۔ ویسے مجھے شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گارڈ ہیں اور یہ آپ کی جاب، آپ کو اس کے پیسے ملتے ہیں، لیکن شاید آپ کی ماں کو اپنے فیکٹس درست کرنے کی بہت ضرورت ہے مسٹر عالم، وہ اسی سپاٹ انداز سے کہہ کر آخر میں وقفہ دینے کو رکی تھی۔ یاسر کے ابرو ناسمجھی سے اوپر کو اٹھے۔ میری ماں کا یہاں کیا ذکر؟ آپ کی ماں سیلینا کو مینٹلی ٹارچر کر رہی ہے کہ وہ آپ سے آئندہ نہیں ملے گی۔ وہ آپ سے ملی ہی کیوں؟ اس کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے ہیں اینڈ واٹ ایور۔ لیکن عالم صاحب، آپ میری دوست کی وجہ سے نہیں، اس سائیکوپیتھ حملہ آور کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ ہر کوئی میری دوست کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ اگر لوگ اپنے غلط کہے سے باز نہیں آ رہے تو آپ انہیں بتا دیں کہ آپ اس کے گارڈ تھے، آپ ہی اس کے اصل باڈی گارڈ ہیں۔ آپ نے اس بات کو سب سے چھپایا اور سیلینا کی زندگی عذاب ہو گئی۔ اگر آپ پہلے دن سے سب کو بتا دیتے کہ آپ اس کے باڈی گارڈ ہیں اور اس کی تمام تر حفاظتی ذمہ داریاں بھی آپ کے کھاتے میں درج ہیں، تو کسی ماریا کی ہمت نہیں ہوتی اس تعلق کو میلا کرنے کی۔ وہ ٹھہری، بولتے بولتے رخسار غصے سے دہک رہے تھے اور سانس چڑھا ہوا تھا۔ وہ اسے بے حد خاموش نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ سینے پر باندھے، اس پر جیسے سائرہ کی تقریر کا اتنا خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ کچھ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے میں اس تعلق کو منظر عام پر لانے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کون سے سیکیورٹی ایشوز ہیں یا ایسی کون سی پیچیدگیاں جس کے باعث آپ کو یہ سب خفیہ رکھنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن اس سب کی وجہ سے جو کچھ میری دوست فیس کر رہی ہے وہ کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنے مناسب اور غیر مناسب کے تحت چلتے ہیں بی بی، اس کا انداز خشک تھا۔ تو پھر آپ اس مناسب اور غیر مناسب کو درست کریں۔ آپ کے پلانز کسی کی ذہنی صحت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے۔ وہ بھی اسی اٹل لہجے میں بولی تھی۔ اس بار وہ چونکا تھا، پھر ٹھہر کر آنکھیں سکیڑی، بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ سیلینا ٹھیک ہے؟ سائرہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اچھا، تو آپ کو خیال آ گیا اس کی خیریت کا؟ بہت جلدی پوچھ لیا آپ نے۔ آپ اس سے کہیں زیادہ سرد ہیں جتنا دکھنے میں لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا تھا، ماتھے پر بل ڈال کر۔ آپ کو لگتا ہے وہ اس سب کے بعد ٹھیک ہوگی؟ رات ایک شدید پینک اٹیک ہوا ہے اسے، ایٹنگ ڈس آرڈر کا بے رحم سائیکل پھر سے اس کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اپنے پلانز فالو کریں، کسی انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت جائے بہاڑ میں۔ جتنا غصہ اسے اس پر تھا وہ اتار رہی تھی۔ بولتے بولتے آواز یکلگتی بلند ہوئی۔ میں نے اس کے لیے گارڈز کا بندوبست کر دیا، اسے مزید کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ کچھ پل بعد وہ بولا تو لہجہ دھیما تھا۔ سائرہ نے زخمی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کسی دوسرے گارڈ کے بھیج دینے سے اسے ذہنی ٹارچر دیتے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کا ایک بیانیہ اس کی زندگی میں بہت نہیں تو کچھ سکون لا ہی سکتا ہے۔ کیا آپ اس کے لیے ایک بیان دے کر سب واپس نہیں لے سکتے؟ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا سائرہ کیا کہہ رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس سے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا،
آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی پر فرق آئے گا؟ سائلہ نے اسی سختی سے جوابی وار کیا تھا۔ ساحر وہیں دروازے میں ٹھہر گیا تھا۔ یہاں میری بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے لیے بہت لوگ ہوں گے عالم صاحب، لیکن میری دوست کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی نہیں لڑے گا۔ لوگ اسے تھکان ہے اور وہ اس تھکن سے مر رہی ہے۔ وہ مر جائے گی، اور اگر آپ اسے مرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کی مدد کریں، یوں پردے کے پیچھے سے نہیں، دنیا کی روشنی میں لاکھوں لوگوں کے سامنے۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ واجد نہیں ہیں، آپ یاسر ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر ایک چڑھتی نگاہ ساحر پر ڈالی اور دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹھہر گئی۔ لمحے بھر کو کچھ یاد آنے پر چہرہ پھیرا۔ سیلینا نے مجھے آپ کا حال پوچھنے بھیجا تھا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ تم لعنت کیوں نہیں بھیج دیتی، لیکن پھر میں اسے یہ نہیں کہہ سکی اور آپ کا حال پوچھنے کا وعدہ کر لیا۔ تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھہر کر ٹھنڈی سی آواز میں پوچھا تھا اس نے۔ یاسر نے بھی چہرے پر ٹھنڈک لیے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کے جواب دینے پر وہ اسی تیزی سے باہر کی جانب بڑھی اور دروازہ اپنے پیچھے ٹھاں کی آواز کے ساتھ بند کیا۔ ابھی وہ غصے سے سر جھٹک کر آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے ارمان سے لمحے بھر کو ٹکرائی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پیچھے ساحر کے ابرو تعجب سے اوپر کو اٹھ گئے تھے۔ اس نے دروازے سے یاسر تک سفر کیا۔ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس رات کیسی تھی وہ؟ بالکل آہستہ سے پوچھا۔ ساحر نے سر ہلایا۔ ٹھیک نہیں تھی، بہت رو رہی تھی، اپنا کریئر داؤ پر لگا کر یہاں پر میرے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ بہت مشکل سے منع کیا تھا میں نے۔ اس کے جواب پر اس نے گہرا سانس لیا تھا، پھر چہرہ اس کی جانب گھمایا۔ اس کے ساتھ سختی سے پیش مت آیا کرو ساحر۔ وہ جو فائل کھول رہا تھا، اس کی ہلکی سی آواز پر چہرہ اٹھایا، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے اوپر پڑی سفید چادر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مانتی نہیں ہے تو مجھے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے۔ تھوڑی سختی بھی مت کیا کرو۔ وہ اب تک اپنی چادر کو دیکھ رہا تھا۔ ساحر نے فائل بند کر دی تھی۔ وہ اب سٹول پر اس کے برابر آ بیٹھا تھا۔ جتنی نرمی سے تم ان کے ساتھ پیش آتے ہو، کیا بالکل اتنی ہی نرمی سے پیش آؤں پھر؟ آنکھوں میں ڈھیروں طنز لیے ٹھنڈا سا کہا تھا۔ اس نے چادر سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ میرے جتنی نرمی تم برت نہیں سکو گے اس کے ساتھ۔ اس کے جواب پر اس نے سر ہلایا تھا، ایسے جیسے محظوظ ہوا۔ کتنے لوگوں کو مارا ہے ابھی تک تم نے ان کے لیے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ گنتی بھول گیا؟ اور مزید کتنوں کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا اس کی گنتی بھی بھول گئے ہو؟ طنز کیا تھا، ساحر تھا نا۔ ضرورت پڑی تو بغیر گنتی کے ماروں گا۔ آنکھوں میں عجیب سی لاپرواہی لیے کہا تھا، جیسے اسے ایسا کرنا پڑا تو وہ کر گزرے گا۔ کسی کو مارو یا نہیں، لیکن واجد کی ہڈی پسلی اگر تم نے نہیں توڑی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ بری طرح چونکا تھا۔ اگلے پل سیدھا ہو کر اسے دیکھا۔ وہ اب پھر سے فائل کھول رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا اس نے پھر؟ کچھ کیا نہیں، کر بھی کیا سکتا ہے؟ چکن شٹ۔ بس سیلینا کو شادی کی آفر کر رہا تھا آخری ملاقات میں، کہہ رہا تھا میرے لیے خود کو تھوڑا سا بدل لو، لیکن سیلینا بھی اپنے نام کی ایک ہی ہے۔ اس پر پانی پھینک کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ مزے سے بتایا۔ اور وہ جو ساکت ہوا اسے دیکھ رہا تھا، یک دم ہنس دیا، گردن پیچھے پھینک کر۔ ساحر بھی سر جھکا کر ہنسنے لگا تھا۔ منحوس شکلیں ہیں تم سب کی، خدا کا قہر نازل ہو تم لوگوں پر۔ یہی، بالکل یہی کہا تھا 50 لوگوں کے درمیان اسے، اور اللہ گواہ ہے اگر وہ اسے سیدھا نہیں کرتی تو میں اس واجد کو اتنا مارتا کہ اس کی شکل بگڑ جاتی۔ ساحر کی مار کھائی نہیں ہے اس نے ابھی، جبڑے سے دانت الگ ہو جاتے ہیں اور بیٹھنے پر ایک خاص جگہ دکھنے لگتی ہے۔ لبوں پر آتی کوئی گالی روکی تھی آخر میں اس نے۔ یاسر ہنستا جا رہا تھا۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے پوچھنے پر فائل کی ورگردانی کرتے ساحر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ میری بہن کا شوہر بھی اتنا ہی ٹاکسک تھا۔ میں ان دنوں چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر کی عورتوں کو ایسے درندوں سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ انہیں مارتا تھا، پھر ایک دن غلط جگہ لات لگنے پر وہ اور اس کا بچہ دونوں مر گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک کاٹ سی اتری تھی۔ یاسر حیرت سے اسے تک رہا تھا، پھر گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ بہت بے وقوف تھی وہ، بالکل سیلینا جیسی، اسی لیے شاید۔ رک کر کندھے اچکائے۔ اس واجد کو آس پاس دیکھ کر دماغ خراب ہونے لگتا ہے میرا۔ پھر اس نے سر جھٹک کر فائل یاسر کی جانب بڑھائی تھی۔ وہ اب اسے کیس کی بریفنگ دے رہا تھا۔ وہ دونوں ہسپتال کی عمارت کے باہر ایستادہ تھے۔ سائرہ ہاتھ باندھ کر انتہائی خفگی سے سامنے دیکھ رہی تھی اور ارمان بالکل چپ ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اندر ہوئی تلخ کلامی وہ اس کے گوش گزار کر چکی تھی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور جیبوں میں ہاتھ سے، میرا دوست خود غرض لگ سکتا ہے لیکن وہ ایسا ہے نہیں۔
پلیز میرے سامنے اپنے دوست کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس نے انتہائی بیزاریت سے کہا تھا۔ ایک سیلینا کم نہیں ہے میرے پاس اس سرد آدمی کی حمایت کرنے کے لیے، وہ ہلکا سانس دیا تھا۔ سیلینا تو پہلے ہی اس کی فین ہے، بس الٹے سیدھے لوگوں کی فین بنتی رہتی ہے وہ، احمق لڑکی۔ احمق تو ہیں وہ، اس کے کہنے پر سائرہ نے ایک جھٹکے سے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ دھوپ ان دونوں پر ترچھی ہو کر گر رہی تھی، سائرہ کی سبز آنکھوں کے کانچ اس دھوپ تلے چمک رہے تھے، رخسار گلابی ہو رہے تھے اور آنکھوں میں چبھن سی تھی۔ ارمان اسے اس دھوپ میں کھڑا کہیں پیروں تک دیکھ سکتا تھا۔ اف، وہ اتنی خوبصورت کیوں تھی؟ ایک منٹ، اس سے احمق صرف میں کہہ سکتی ہوں، آپ نہیں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی نہیں، سختی سے چبا کر کہا تو ارمان نے جیبوں سے ہاتھ نکال کر اٹھا دیے۔ معافی، غلطی ہو گئی۔ اس کے تنے نکوش ذرا ڈھیلے پڑے تھے۔ آپ تو بہت جلدی جالس ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو میرا ہے وہ میرا ہے، کسی کو اس پر انگلی اٹھانے یا تھیانے کا کوئی حق نہیں۔ میری زندگی تو آپ کے ساتھ مشکل ہو جائے گی۔ اور ایک دم ہی اس کے لبوں سے پھسلا تو وہ چونکی۔ کیا مطلب آپ اتنا جالس ہوتی ہیں تو یہ کہ مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ وہ ڈیم، یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ وہ چند پل منہ کھولے اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر آنکھوں میں ناسمجھی سی ابھری۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا برائی ہے مجھ سے شادی کرنے میں؟ گڑبڑا کر پوچھا تھا۔ بات بگڑنے سے پہلے اسے سنبھالنی تھی۔ میں ادھر اپنی دوست کے لیے پریشان ہو رہی ہوں اور آپ کو شادی کی پڑی ہے۔ آپ کی دوست کو میرا دوست کچھ نہیں ہونے دے گا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، آنکھیں جھپکا کر معصومیت سے کہا تھا۔ سائرہ نے بے یقینی سے گہرا سانس لیا۔ آپ کی امی کو پتہ ہے کہ آپ لڑکیوں کو ہاسپٹلس کے باہر پرپوز کرتے؟ لڑکیوں کو نہیں، صرف آپ کو پرپوز کیا۔ پہلی لڑکی ہے آپ، اور میری مما نہیں ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور وہ جو کچھ سخت سا کہنے لگی تھی، اس کی آخری بات پر رک سی گئی۔ وہ اب ذرا خفگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ سائرہ نے اسے مزید کچھ نہیں کہا، وہ وہاں سے نکل آئی تھی، پھر اپنی کار کا اگلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی چند پل شوق سے اسٹیئرنگ کو تھامے رکھا۔ ایک دوست اتنا کولڈ ہے اور دوسرا ہاسپٹل کے باہر پرپوز کرنے سے بھی نہیں چوک رہا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اسی بے یقینی سے بڑبڑاتی اگنیشن میں چابی گھمانے لگی۔ پیچھے ارمان مسکرا کر جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آخرکار یاسر کی وجہ سے اس کی شادی کا پرپوزل بھی ہسپتال کے باہر ہی طے پایا تھا۔ گڈ۔ اگلے دنوں میں بھی مصروفیت اتنی گہری تھی کہ وہ معید سے اپنے متعلق بات نہیں کر سکی۔ شوٹنگ مکمل ہونے میں محض 15 دن رہ گئے تھے اور مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے سر تک اٹھانے کی فرصت نہیں تھی۔ کام کرتے کرتے کب ٹھنڈی سی شام گھر آئی اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ سیٹ پر موجود ورکرز اب کیمرے وغیرہ سمیٹ رہے تھے۔ اسی پہر اسے دور سے کسی کے اوور کوٹ کی جھلک نظر آئی، جانا پہچانا سا لانگ اوور کوٹ۔ اس نے بغور اس شخص کو دیکھا اور پھر چونک گئی۔ وہ معید حسن تھا، اس سے ذرا فاصلے پر ایستادہ تھا، ہمیشہ کی طرح وجیح، ٹھہرا ہوا، کسی مجسمے کی مانند سفید اور یخ۔ اس کے دیکھنے پر وہ ہلکی سی شناسا مسکراہٹ لیے آگے بڑھ آیا تھا۔ وہ اب تک حیرت سے اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہی تھی، پھر یکدم ہی چہرے پر ڈھیروں خوشی ابھر آئی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں؟ واو، اسے واقعتاً اچھا لگا تھا۔ معید ہلکا سا مسکرایا، پھر سر ہلانے لگا۔ سائرہ کا فون آیا تھا مجھے، آپ کی ذہنی صحت کے بارے میں خاصی پریشان لگ رہی تھی وہ۔ مجھے کہا کہ آپ مجھ سے خود رابطہ کریں گی، لیکن پھر آپ نے 2 دن تک نہیں کیا۔ مجھے تشویش ہو رہی تھی، اسی لیے خود چلا آیا۔ ایڈریس سائرہ سے لیا تھا، ازلی شائستگی سے کہا تھا اس نے۔ وہ ممنوع نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، پھر اس نے ایک نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ آپ تو خاصی مصروف ایکٹریس ہو گئی ہیں۔ اس کے تبصرے پر وہ ہنستی تھی۔ خدا کا شکر ہے، کسی نے پریشان تو نہیں کیا آپ کو اس سارے عرصے میں؟ اس کے چہرے کو گہری نظروں سے بغور دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ وہ ذرا سا چونکی اور پھر سنبھل گئی، ساتھ ہی مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ سر بھی جھٹکا، یاسر کی کہی گئی باتیں یوں ہی یاد آ گئی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کے ٹالنے پر وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ باہر موسم کھلا کھلا سا ہے، چلیں کچھ دیر کی واک آپ کے اسٹریس سے بھرپور دن کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سڑک پر کچھ دیر یوں ہی بے مقصد سے آگے بڑھتے رہے۔ اسٹریٹ بلب ہر جانب روشن تھے، قطار در قطار موجود۔ ریسٹورنٹ سے مدھم موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی۔ ورک اسٹریس زیادہ ہے کیا؟ معید کے سوال پر اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ انفیکٹ وہ ہلکا سا ہنسی، بہت زیادہ ہے، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ معید کے ذومانی سے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کام کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ پیسے کمانا اتنا مشکل کیوں ہے؟ لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنا اور ڈائٹ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے معید حسن؟ آخر سب اتنا مشکل کیوں ہے؟ کچھ آسان کیوں نہیں؟ نہ انسان، نہ کام،
اس کے سوالوں کا وہ عادی تھا، اسی لیے نرم مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، جب ہم کمزور پڑنے لگتے ہیں تو ہر شے خود سے زیادہ بڑی اور وزنی محسوس ہوتی ہے، جب ہم مضبوط ہوتے ہیں تو ہر شے خود سے چھوٹی اور ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ اٹس جسٹ آل ان مائنڈ، نپے تلے لفظوں میں کہا تو سیلینا نے اس کی جانب دیکھا۔ اتنے پرفیکٹ لفظ کہاں سے لاتے ہو؟ محض ان 2 لفظوں میں تم نے میری ذہنی گتھیوں کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ تمہارے لیے کتنا آسان ہوتا ہوگا نا موہت، خود کے دماغ کو قابو کرنا۔ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر لمحے بھر کو سایہ سا لہرایا تھا، لیکن پھر وہ سنبھل گیا۔ یہ لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ماہر نفسیات کا کوئی مسئلہ لاحق نہیں ہوتا ہوگا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ہماری فیلڈ میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ نفسیات پڑھنے والے اور دماغ کی گتھیاں سلجھانے والے خود نفسیاتی ہوتے ہیں۔ آپ پاگل ہوئے بغیر پاگلوں کا علاج نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم نفسیاتی ہوئے بغیر نفسیات کا علاج نہیں کر سکتے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ انگزائٹی کنٹیجیس متعدی، یعنی ایک انسان سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہوتی ہے۔ یہ آپ سے ہوتی ہوئی دوسرے بندے کو لگ جاتی ہے، بغیر احساس کیے، بغیر کوشش کیے، بالکل غیر ارادی طور پر۔ وہ اس کے جواب پر آنکھیں پھیلائے بالکل ٹھہر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ موئی نے سر اس بات میں ہلا کر اس کی یقین دہانی کروائی تھی۔ یہ آپ کی انگزائٹی نہیں ہے، انگزائٹی اکیلے نہیں ہو سکتی، آپ کے خاندان، دوستوں یا گھر والوں میں سے کسی کو انگزائٹی رہی ہوگی، اسی لیے آپ اس کا شکار ہوئی ہیں۔ اور وہ ایک پل کو بالکل رک سی گئی تھی، اسے یاد تھا اپنی ماں کا بھیجا ایک ٹانگ چلاتے رہنا، ناخن کھانا، شدید اضطراب کے عالم میں ایک ٹانگ کو بیٹھے بیٹھے مزید تیزی سے ہلانا۔ اسے یاد تھا کہ وہ ان کو دیکھ کر خود بھی بغیر کسی ارادے کے ویسا ہی کرنے لگتی تھی۔ برسوں کی الجھن جیسے اس لمحے سلجھ گئی تھی۔ مطلب ایک انسان کی انگزائٹی دوسرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے، یہ مجھے کسی سے لگی ہے؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا تھا۔ موہت نے سر ہلایا۔ بالکل، پھر تو آپ کو سب سے زیادہ انگزائٹی ہونی چاہیے، آپ کے پاس اتنے عجیب و غریب مریض آتے ہوں گے، آپ تو پاگل ہونے لگتے ہوں گے۔ اور آنکھیں معصومیت سے پھیلا کر ایسے کہا تھا کہ موہت بے اختیار ہنس دیا تھا۔ ایسا ہی ہے، اسی لیے ہم ماہر نفسیات اپنی روٹین کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ ہم صحت افزا کھانے کھاتے ہیں اور روزانہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں۔ ورزش ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ ہمیں نفسیاتی امراض کا علاج کرنے سے پہلے خود کو قابو کرنا ہوتا ہے۔ سوچے میرے پاس ایک مریض انگزائٹی سے فریک آؤٹ ہو رہا ہو اور میں اس کی حالت کو دیکھ کر اس سے زیادہ فریک آؤٹ ہو جاؤں، اس پر اس کی اپنی انگزائٹی کے ساتھ میری انگزائٹی بھی مسلط ہو جائے گی۔ وہ میرے آفس سے جب اٹھ کر جائے گا تو سکون کی بجائے مزید پاگل ہونے لگے گا۔ اسی لیے مریض چاہے کتنا ہی بے چین اور مضطرب ہو رہا ہو، ہم پرسکون بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمیں مریض کے ساتھ پاگل نہیں ہونا ہوتا۔ آخر میں کندھے اچکائے تھے، وہ متاثر سی نظر آنے لگی۔ وہ پھر سے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ محض اس سے چند باتیں کر کے سیلینا کو اپنے کندھوں سے بوجھ اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ بعض انسانوں کی موجودگی بھی کتنے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ کتنا مشکل کام ہے نا؟ مشکل کچھ نہیں ہوتا، بس ہم کمزور ہوتے ہیں۔ جی جی موہت صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ انتہائی مضبوط اعصاب رکھنے والے ماہر نفسیات ہیں۔ وہ اس کی بات پر ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ میرا سیشن بک کر لو، تم جلدی فارغ ہو کر آؤ گی۔ اتنے دنوں بعد بات کی ہے تم سے، بہت اچھا اور تر و تازہ سا لگ رہا ہے۔ جو میڈیسن میں نے پہلے دی تھی وہ لے رہی ہیں آپ؟ نہیں، مصروفیت میں وہ مجھ سے بالکل چھوٹ گئی ہیں۔ ساری محنت ضائع کر دیتے ہیں آپ لوگ یہ ایک بات کہہ کر۔ وہ اس کی ہلکی سی ڈانٹ پر ہنس دی تھی۔ یہاں اس کی غلطی تھی، اب نئے سیشن کی باقاعدگی سے لوگی۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ چند پل وہ دونوں یوں ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلتے رہے۔ لمحے بھر کو آسمان سے گرج ابھری تو ان دونوں نے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، فضا میں بے ساختہ ہب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ سرمئی اور گہرا نیلا رنگ واقعی ڈپریشن کی علامت ہوتے ہیں۔ اس نے موہت کی جانب چہرہ پھیر کر کہا تھا۔ اس کی نگاہیں موہت کی کن پٹی سے ہوتی ہوئی کان تک پھسلی۔ اس پر ہلکا سا زخم تھا۔ موہت نہیں چونکا، چہرہ اتنے ہی سکون سے اس کی جانب پھیرا۔ لمحے بھر کو سیلینا سن ہوئی، کتنی ٹھنڈی آنکھیں تھیں اس کی۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں سیلینا؟ بری آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا، بالکل غیر انسانی سا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ قاتل ڈپریشن کا مریض ہے؟ کیا تمہارا اس سب سے کوئی لینا دینا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ فضا میں یکدم ہی ٹھنڈی سی ہوا چلی، بہت تیز ہوا ہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایک مریض کے توسط سے کہا تھا میں نے یہ، کسی وجہ سے میں اس جگہ گیا تھا جو کرائم سین تھا، اسی وقت میں نے یہ بات محسوس کی تھی۔ اسے لگا اس کا حلق خشک ہو گیا ہے۔
कौन था वो चुपचाप उसे देखता रहा। आंखों से हर किस्म की मुस्कुराहट मफकूद थी। माहिर नफ्सियात का चेहरा ठंडा था, बिल्कुल बर्फ़ की मानित यख और सफ़ेद। एक मरीज़ है जिसे OCD लाहक है। वो एक ही काम को बार बार करने का आदी है, फिर चाहे वो कत्ल हो या हाथ धोना, वो हर काम बार बार करता है। सिक आदमी है। वो बेसाख्ता ही 2 कदम पीछे हुई थी। उसका दिल एक पल को सिकुड़ कर फैला था, हलक अंदर तक खुश्क हो गया था, कहीं बहुत अंदर तक। वो हर काम को बार बार करने का आदी है। जब तक वो खुद मुतमईन ना हो जाए, वो हर काम बार बार करता रहता है। उसने पूछा था। दिल खौफ से सिकुड़ रहा था। मोइद ने उसकी आंखों में बगौर देखते हुए सर हिलाया था। मुझ पर एक शख्स हमला कर रहा है और बार बार कर रहा है। वो कब तक ऐसा करता रहेगा? उसे लगा उसका सवाल किसी खाई से आ रहा है। मोइद का सफ़ेद चेहरा और भूरी आंखें वैसे ही रही। जब तक वो नहीं कर लेता जो वो चाहता है। वो धक से रह गई। हमलावर एक ज़हनी मरीज़ शख्स था। वो उसका पीछा जब तक न छोड़ता तब तक वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा देता। उसे लगा ठंडी हवा में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो चली है। तो तुमने अब तक पुलिस को क्यों आगाह नहीं किया? वो मेरा मरीज़ था। मैं बगैर किसी वारंट के उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन वो तो कातिल है, तुम्हें बता। लेकिन उसकी बात जैसे किसी की आवाज़ पर थम सी गई थी। उसने लम्हे भर को पलट कर रेस्टोरेंट के बाहर लगे TV स्क्रीन की जानिब देखा। उसे अपनी हर बात भूल गई। उससे लम्हे भर के लिए सब भूल गया था, सब कुछ। वहाँ वाजिद हसन बहुत से माइक्स के साथ सामने इस्तादा था। एतमाद से गर्दन उठाए वो कुछ ऐसा कह रहा था कि उसके साथ साथ लम्हे भर के लिए मोहित को भी अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। मैं मारिया हसन जैसी औरत से अलहदगी इख्तियार कर चुका हूँ। अब मैं और सेलिना शादी करके एक होने वाले हैं। हम अपनी ज़िंदगी का एक नया और शानदार आगाज़ करने वाले हैं। सेलिना ने आप सबको इसीलिए आगाह नहीं किया क्योंकि वो मुझसे अपने नए रिश्ते का ऐलान चाहती थी और मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं और सेलिना जल्द शादी करने वाले हैं। अपने ऑफिस में बड़ा जमान मारिया हसन ने सुर्ख निगाहों से TV स्क्रीन की जानिब देखा था और फिर उसने साथ रखा पेपर वेट उठाकर पूरी कुव्वत से बड़ी सी LCD पर दे मारा था। बेहद बुलंद आवाज़ से शीशा टूटा तो उसके बहुत से वर्कर्स ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। वो घुटनों के बल झुकी रो रही थी। उसे जैसे सांस नहीं आ रहा था। एजेंसी में मौजूद निचले फ्लोर पर हर एक गार्ड चेहरा उठाए स्क्रीन को तक रहा था। फ़ोन कान से लगाए बात करता साहिर, पेपर्स प्रिंट करता जार और फाइल्स लिए आगे बढ़ता शेर। सब जैसे एक पल के लिए रुक सा गया था। सलमान और हनीफा इंगश्त बदिंदा TV स्क्रीन पर उभरे। वाजिद हसन के मुस्कुराते चेहरे को तक रहे थे। अस्पताल में मौजूद वो अपने फ़ोन पर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। चेहरा इतना सपाट था कि हद नहीं। पुलिस स्टेशन, मीडिया हाउसेस, एंटरटेनमेंट एजेंसीज, मेकअप करती सायरा और मीटिंग रूम की जानिब बढ़ता अरमान, सब जैसे रुक गए थे। क्या आप शादी कर रही हैं? मोइन ने हैरत से पूछा था। उसने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया था। उसका रंग सफ़ेद हो रहा था। फिर वो वापस भागी। मामलात उसके हाथ से निकल रहे थे। वाजिद हसन ने गेम खेला था। उसने सेलिना को घेर लिया था, ऐसे कि वो चाहती भी तो इनकार नहीं कर सकती थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब पुरसुकून सा नीचे उतर रहा था। वो जानता था कि उसने कौन सी चाल चली थी। पिछले ही दिनों उसने मारिया को तलाक दे दी थी। सेलिना का फ़ोन बेतहाशा बजने लगा। उसने कार का दरवाज़ा अजलत में खोला और अंदर बैठी उसका दिमाग जैसे कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। ये सब क्या हो रहा था? उसे अभी के अभी वाजिद से मिलना था। कार तेज़ी से निकालती एक जाने पहचाने रास्ते की जाने बढ़ने लगी थी। उसी पल उसके मोबाइल पर नज़र अहमद कॉलिंग लिखा आने लगा। उसने ड्राइव करते हुए झट फ़ोन उठाकर कान से लगाया था। ये सब क्या है सेलिना? वो दूसरी जानिब से शदीद इज़्तिराब में बोला था। यकीनन उसके पास भी फ़ोन मुस्तकिल बज रहे होंगे। उसे लोगों को जवाब देना होगा। एक पल के लिए उसे अपना जहन माऊफ होता महसूस हुआ था। ये सब बकवास है नज़र भाई। ये घटिया आदमी झूठ बोल रहा है सबके सामने। मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं कही है। उफ सेलिना। नज़र जैसे दूसरी जानिब बुरी तरह झुंझलाया था। फिर ठहर कर गहरा सांस लिया और कुछ सोचने की कोशिश की। 1 मिनट, अभी तुम कहाँ हो? मैं उस मनहूस आदमी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारने जा रही हूँ। उसकी मौत है आज मेरे हाथों। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी। पागल लड़की, उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही इसीलिए ताकि तुम्हें ट्रिगर करके मीडिया के सामने ले आए। तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ पर हज़ारों रिपोर्टर्स मौजूद होंगे। वो एक सियासतदान है। उसे हालात को अपने हक़ में करना आता है। वो तुम्हें आगे बढ़कर सबके सामने थाम लेगा और तुम दिल महसूस कर रह जाओगी। तुम कुछ नहीं कह सकोगी। वापस आओ, तुम कहीं नहीं जा रही। उसका पैर यखलकती ब्रेक पर जा पड़ा था। मैं अब क्या करूं नज़र भाई? क्यों ये लोग मुझे चैन से सांस नहीं लेने दे रहे? ये लोग मुझे पागल कर रहे हैं यार। उसके लहजे में बेहद थकन और बेजारियत थी। नज़र ने गहरा सांस लिया था। फिर उसे समझाने वाले अंदाज में कहने लगा,
تم واپس آؤ، اپنے اپارٹمنٹ مت جانا، وہاں بھی رپورٹرز ہیں، یہ اب تمہارا کام نہیں ہے۔ میں تمہارا مینیجر ہونے کے ناطے واجد کی اسٹیٹمنٹ کو خود رد کر دوں گا، بات تم پر نہیں آئے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، بھائی ہے نا تمہارے ساتھ، ابھی تم یہ سوچو کہ کہاں جاؤ گی، رپورٹرز کی نگاہوں سے کہیں دور چھپ جاؤ، ان کے سامنے آنے کی غلطی قطعی نہیں کرنا۔ اس کا لہجہ دوسری جانب بے حد نرم تھا، اسے اپنے تن اعصاب ڈھیلے پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے چند پل سر اسٹیئرنگ پر ٹکا کر کچھ سوچنا چاہا، وہ اس وقت کہاں جا سکتی تھی۔ یکدم ایک خیال آیا تو وہ چونکی، پھر سیدھی ہو گئی، نظر کو جلدی جلدی خدا حافظ کہا اور پھر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چند پل گھنٹی جاتی رہی، اگلے ہی پل فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ساحر کی بھاری لیکن سنجیدہ آواز دوسری جانب ابھری تھی۔ ساحر، مجھے ارمان کا نمبر دو، جو یاسر کا دوست ہے، جلدی۔ اوکے میڈم۔ اس نے فون رکھا اور پھر ایک پیغام اس کے موبائل پر ابھرا۔ ساحر نے اسے ارمان کا نمبر بھیج دیا تھا۔ اس نے اگلا پل ضائع کیے بغیر ارمان کو فون ملایا، پھر بے چینی سے اسٹیئرنگ پر ناخن سے کھرچتی رہی۔ چند گھنٹوں کے بعد ارمان کی مصروف سی آواز ابھری تھی۔ ہیلو ارمان، میں سیلینا ہوں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کیسی مدد؟ وہ دوسری جانب جیسے حیران ہوا تھا۔ اس نے کار کے شیشے سے لمحے بھر کو باہر دیکھا تھا، چلتی پھرتی گاڑیاں، مصروف سی شاہراہ۔ دیکھیے واجد کی جھوٹی بکواس تو آپ سن ہی چکے ہوں گے، اسی لیے رپورٹرز کی وجہ سے میں گھر نہیں جا سکتی، سائرہ کے پاس بھی نہیں جا سکتی۔ وہ مشہور میک اپ آرٹسٹ ہے، اس کے گھر ایکٹریسز کا آنا جانا رہتا ہے، اور ابھی تو وہ ہے بھی خاصی مصروف، اسی لیے ایسے میں آپ کا گھر سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے۔ آپ جاسوس ہیں، آپ پر تو کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اور دوسری جانب وہ اس کے عجلت میں دیے گئے حوالے پر بس مسکرا کر رہ گیا تھا، پھر سرس بات میں ہلایا۔ اوکے، میں آپ کو ایڈریس بھیج دیتا ہوں، آپ وہاں چلی جائیے، گھر کے باہر سے آپ کو اندر تک سیکیورٹی گارڈ لے جائے گا، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اوہ تھینک یو سو مچ۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے باعث آنسو سے آ گئے تھے۔ اگر دنیا میں واجد اور اس سائیکوپیتھ حملہ آور جیسے گھٹیا لوگ تھے تو اسی دنیا میں ارمان اور ساحر جیسے اچھے لوگ بھی تو تھے۔ اور موہت، وہ ایک پل کو چونکی، وہ بھی اچھا تھا، لیکن لمحے بھر پہلے وہ اسے موہت ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ذہن سے اسے جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ نو پرابلم، ارمان نے کہا تو اس نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور فون کان سے ہٹا لیا، پھر اس کے بھیجے گئے ایڈریس کو دھیان سے پڑھا اور گاڑی گھمائی، ساتھ ہی اس نے آنکھوں پر سیاہ چشمہ بھی چڑھا لیا تھا، کوئی اسے پہچان نہ لے، بس اسی لیے۔ ارمان کا گھر یہاں سے دور نہیں تھا، ایک خاموش اور پرسکون سی کالونی میں قطار در قطار اپر مڈل کلاس کے بنگلے موجود تھے۔ وہ آس پاس متاثر نگاہوں سے دیکھتی گاڑی کے آگے بڑھا لائی تھی، پھر ایک جگہ اس نے کار روک دی، کار کا اگلا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی، موبائل نگاہوں کے سامنے کر کے اس ایڈریس کو کنفرم کرنا چاہا۔ اسی پل سیکیورٹی گارڈ نے دروازہ کھولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ سیلینا میڈم ہیں؟ اس نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ اب آہنی دروازہ دھکیل کر کھول رہا تھا۔ اپنی کار اندر لے آئی، مجھے ارمان سر نے بتا دیا ہے۔ اس نے سر ہلایا اور پھر کار گھر کے اندر پتھریلی روش تک لے آئے۔ چھوٹا سا سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر گاڑی کی جانب دیکھا، وہ اب اسے داخلی دروازے سے لیے گھر کے اندر بڑھ رہا تھا۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی اور پھر لاؤنج کے صوفوں تک آتے جاتے وہ چونک سی گئی۔ وہاں سردار بڑا جوان تھے، اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ دادا نے بھی چونک کر چہرہ اٹھایا اور حیران ہوئے۔ دادا آپ یہاں؟ آنکھوں میں خوشی کی اداس الوہی سی چمک ابھری تھی، اسے اپنا ہر زخم جیسے بھولنے لگا تھا۔ سردار اٹھ کھڑے ہوئے تھے، پھر آگے بڑھائے، وہ خوش بھی تھے اور شدید حیران بھی۔ بیٹے آپ یہاں؟ اوہ ارمان! اور پھر اسے اگلے ہی پل بے تحاشا رونا آیا تھا، لیکن وہ نہیں روئی، وہ سردار کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ دادا میں نے آپ کو بہت مس کیا تھا، لیکن آپ یہاں کیسے؟ یاسر ہاسپٹل میں ہے نا، میں بس چند لمحے پہلے ہی ہسپتال سے آیا ہوں، اسے ریکور ہونے کے لیے مزید 1 ہفتہ درکار ہے، زخم ابھی نم ہے، چلنے پھرنے پر کھل سکتا ہے۔ ارمان مجھے ہسپتال میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور اتنا لمبا سفر بھی روزانہ میرے لیے مناسب نہیں تھا، اسی لیے میں اس کے گھر رہ رہا ہوں، انہوں نے نرمی سے کہا تو اس نے سر ہلایا، پھر شرمندگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو بھی لگتا ہوگا نا کہ یاسر کو ایسی حالت تک پہنچانے کی ذمہ دار میں ہوں، اس نے اداسی سے مسکرا کر کہا۔ تو دادا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ سفید شفاف سے کرتا شلوار میں ملبوس، خوبصورت آنکھوں پر اینک جمائے اور باوقار انداز میں اسے نرمی سے دیکھتے ہوئے وہ کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ نہیں، اسے تو حملہ آور نے اس حالت تک پہنچایا ہے۔ اور وہ چند پل ان کے جواب پر سن سی بیٹھی رہی تھی، پھر یکدم ہنس دی، آنکھوں میں ڈھیروں نمی اترنے لگی تھی۔ اس سارے عرصے میں سائرہ کے بعد دادا دوسرا انسان تھے جنہوں نے اس کا کوئی قصور نہیں نکالا تھا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی، پھر سر ہلانے لگی۔ واقعی اسے میں نے ایسی حالت تک نہیں پہنچایا، وہ تو حملہ آور تھا۔
ओह दादा, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। मैं पिछले कई दिनों से खुद को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही हूँ। सरदार ने नरमी से मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा था। वो उनके अंदाज पर पिघल ही तो गई थी। वो अब नरमी से उसका सर सुला रहे थे। आप इस उम्र में भी इतने हैंडसम हैं दादा। अपने कॉलेज के ज़माने में तो लड़कियां यहाँ पर मरती होंगी। और उसके एकदम कहने पर वो बेसाख्ता हंस दिए थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। बिल्कुल, यासिर की दागदी आखिरी उम्र तक मेरे आसपास मौजूद ख़वातीन से जालिस थी। मैं उन्हें बारहा समझा था कि बेगम, मुझे आपके अलावा किसी में दिलचस्पी नहीं। लेकिन वो कहा करती थी, आपका क्या भरोसा, एक तो मर्द हैं, ऊपर से अंग्रेज़ी अदब पढ़ते हैं। आखिर में वो दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए थे। दादी का कसूर नहीं था। बाज़ लोगों को बस इतना हैंडसम नहीं होना चाहिए। सुरमई आंखों वाला गार्ड याद आया था उसे उस समय। उसने सर झटका था। चंद पल खामोशी छाई रही। अगले ही पल दादा की मगमूम सी आवाज़ उभरी, मैंने वाजिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी बच्चे, वो झूठ बोल रहा है ना। जी दादा, वो बकवास कर रहा है। अल्लाह सब बेहतर करने वाला है, मैं दुआ करूँगा। उसने उन्हें मोहब्बत भरी नज़रों से देखा था। जी दादा, मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिएगा, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। उसी पल दूसरी जानिब सायरा मुसलसल सेलिना का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन जवाब न दारुद। उसने झुंझलाकर फ़ोन ही बंद कर दिया था। फिर एकदम किसी की कार साथ रोकने पर डर कर 2 कदम पीछे हटी। अगले ही पल आने वाले को खूनख्वार निगाहों से देखा। सेलिना, मेरे घर है, क्या आप चलना चाहेंगी। अरमान था शीशे से झुका कह रहा था। उसके माथे पर बल उभरे थे। और वो क्यों जाने लगी आपके घर। क्योंकि उन्हें लगता है कि जासूसों का घर एक महफूज पनाहगाह होती है। मैं उनकी ऐसी खुशफहमी को दूर करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। सायरा ने उसे तप कर देखा था। आप झूठ बोल रहे हैं। आप जानती हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोलता। और अब के उसके नरमी से कहने पर वो ज़रा धीमी हुई थी। फिर चेहरा खिड़की पर झुकाया। मुश्तबा निगाहों से उसका वजही चेहरा देखा। आप वाकई झूठ नहीं बोल रहे। मेरी आंखों में देखिए। क्या आपको लगता है मैं आपसे ऐसे हालात में झूठ बोलूँगा। मैं जानता हूँ वो आपकी पक्की सहेली है, आपको उनकी फ़िक्र होनी चाहिए। और उसके ऐसे कहने पर उसका रहा सहा गुस्सा भी जहाग की मानित बैठ गया था। अगले ही पल अरमान ने आगे होकर दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोला तो वो खामोशी से अंदर बैठ गई। अगले ही पल वो कार लिए जन से आगे बढ़ गया था। चंद पल कार में गहरी खामोशी छाई रही। थैंक यू, उसने कहा तो वो चौंका। चेहरे से गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। किस लिए। मेरी दोस्त को ऐसे हालात में पनाह देने के लिए, बावजूद इसके कि जासूसों की पनाहगाहें मशकूक होती हैं। और वो बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ा था। सायरा ने भी मुस्कुराकर सर झटका था। आपकी दोस्त इतनी समझदार है तो इसमें हम मासूम जासूसों का क्या कसूर। इतने बेकसूर भी नहीं होते आप लोग। वो उसकी बात पर मुस्कुराया था। वो सेलिना जैसी बेवकूफ़ नहीं थी, वो ज़ीरक लड़की थी। उसे लोगों को उनके अल्फाज लौटाने आते थे। मुझे वाजिद हसन से इतने घटियापन की उम्मीद नहीं थी। बहुत ही गिरा हुआ इंसान साबित हुआ है वो। कुछ पल बाद उसने तल्खी से कहा तो अरमान ने तायदी अंदाज में सर हिलाया, फिर मोड़ काटा। ऐसा ही है, वो ऐसा ही कुछ करने का इरादा रखता था। शुरू से हमारे पास इत्तलात मौजूद थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इस हद तक जाएगा। किसी इंसान की ज़िंदगी के मुतालिक सच खुद ही सच झूठ बोलकर फ़ैसला कर लेगा। उसने संजीदगी से कहा तो सायरा ने कसीब सी सांस खारिज की। अरमान ने चेहरा हल्का सा मोड़कर उसके फिक्रमंद चेहरे को देखा था। सेलिना की वजह से परेशान है। हाँ, उसने सर हिलाया। बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से। सब ठीक हो जाएगा। सायरा ने उसकी जानिब चेहरा फेरा था। कैसे पता आपको। मुझे तो लगता है अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। वो हल्का सा मुस्कुराया था। कार अब पुरसुकून सी कॉलोनी की साफ़ सुथरी कुशादा गलियों में दाखिल हो रही थी। मैं रोज़ाना ऐसे केसेस देखता हूँ जिनका ना सर होता है ना पैर। बिल्कुल बेढंगे केसेस होते हैं। बाज़ औक़ात इंसानियत से घिरे हुए और बाज़ औक़ात किसी ज़हीन कातिल की खौफनाक गुत्थियाँ रातों की नींदें उड़ा देती हैं। लेकिन इस सब में हम जासूस लोग उम्मीद का दामन हाथ से जाने नहीं देते। अगर हम केस की साख देखकर मुतासिर हो जाएं और उसे कोशिश किए बगैर ही बंद कर दें तो कभी कोई मुजरिम पकड़ में नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं होता। गुत्थियाँ वहीं से सुलझती हैं जहाँ से उलझी हों। हर केस का एक सिरा होता है, उम्मीद का सिरा, और वो हमें छोड़ना नहीं होता। इसीलिए आप परेशान मत हो। सेलिना को कुछ नहीं होगा। उनके मामलात हल हो जाएंगे जल्द या बदीर। वो अब कार घर के अंदर रोक रहा था। वहाँ सेलिना की कार पहले से मौजूद देखकर सायरा ने उसकी जानिब देखा था। अरमान ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए। आप इतने भी बुरे नहीं हैं। हॉस्पिटल के बाहर प्रपोज करने के अलावा। और वो कार से बाहर निकल गई थी, लेकिन पीछे अरमान का कहका सुन चुकी थी।
گھر سے اب ملنے ملانے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ جیب میں چابی اور رستہ گھر کے اندر چلا آیا تھا. سرینا اور سائرہ گلے لگی ہوئی تھی. وہ دونوں تیز تیز بول بھی رہی تھی. واجد کو گالیاں اور ماریا کو کوسنے دے رہی تھی. وہ سکون سے سردار کے ساتھ آ بیٹھا تھا. پھر ان کے پیچھے صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلایا. ان کی جانب ہلکا سا جھکا بھی. بڈی، آپ کو یہ خوبصورت والی فیشن آئیکن ٹائپ کی بہو منظور ہے؟ دادا نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا تھا. پھر اس کی جانب ہلکا سا جھکے. بڈی، میں نے سن رکھا ہے کہ یہ فیشن آئیکن لوگوں کی بےعزتی بڑی بے رحمی سے کرتی ہے. اس نے سر ہلایا تھا. بڈی، ایک دفعہ بےعزتی ہو چکی ہے. سردار ہنس دیے تھے. تھپڑ تو نہیں کھا لیا کہیں؟ کھاتے کھاتے رہ گیا. دادا کا کہکا ابھرا تو وہ دونوں ان کی جانب چونک کر دیکھنے لگی. ارمان بامشکل مسکرایا تھا. کیا کر رہے ہیں بڈی؟ مروائیں گے کیا؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا تو سردار نے سر ہلا دیا. سوری بڈی. وہ دونوں اب تک ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور وہ دونوں ان دونوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. ایک فین بوائے تھا اور دوسرا محبت میں مبتلا تھا. ان کا علاج نہیں تھا. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اس کے اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ہاں لیکن سوری، مجھے نا جب میں اللہ حافظ کہہ دیتی ہوں مجھے بعد میں یاد آتا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو بات کرنی تھی. کچھ مجھے کہنا تھا کہ شاید میں نے پچھلی بھی ایپیسوڈ میں بولا تھا کہ میں نے واٹس ایپ چینل کریٹ کیا ہے، تو کائنڈلی اس کو فالو کر لیں تاکہ آپ لوگوں سے ہنسی مستیوں سے میں ایک ہی دفعہ بات کر لیا کروں. اور اس کے علاوہ کیا کہنا تھا مجھے، کیا کہنا تھا یار؟ ہاں مجھے کہنا تھا کہ اس کے علاوہ بھی جو بھی میں ناولس پڑھ رہی ہوں یار وہ سارے ہی ایسے ہیں کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا کوئی بھی شارٹ ناول سٹارٹ کرنے کا. میں کیا کروں؟ اور لانگ ناولز آپ لوگ سنتے نہیں ہو، سارے تو بالکل نہیں سن رہے. ہاں بعد میں پتہ نہیں کبھی آپ جا کر سنو وہ الگ بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ تو آپ لوگوں نے میرا دم خوش کیا ہوا ہے. کوئی ایک پرسن بھی ٹھیک سے نہیں سن رہا. نہیں اب ایسی بھی بات نہیں ہے، کچھ پرسن سن رہے ہیں، سارے نہیں سنتے. ویسے بہت غلط بات ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، میں نے جیسے یہ لانگ ناول ختم ہونے ہیں میں نے شارٹس ناول سٹارٹ کرنے اور میں نے صرف شارٹ ہی پڑھا کرنے. بہت ہو گیا تم لوگوں کا، اب مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، بس کافی ہے اتنا. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.